बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ है साइम खान। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वैसे सुना था, उड़ती उड़ती सुनी थी कि कराची में बारिश हो सकती है। रात गए कहीं हुई भी है, तो मैंने सोचा कहाँ हुई है, पता चला नूरियाबाद, गुलशन मेहमान और सुपर हाईवे। तो कराची इतना बड़ा है कि कहीं और बारिश होती है तो कहीं बाकी इलाकों में नहीं। मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब भी कराची में बारिश होगी, जहाँ भी होगी मैं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी पहली बारिश होगी। लेकिन वो सुपर हाईवे कौन जाए अब इतनी दूर। अच्छा, बारिश से याद आया कि कहीं और पे दूसरी किस्म की बारिश हो रही है, यानी कि मिसाइलों की बारिश अगर हम कहें तो गलत ना होगा। जिस तरीके से ईरान इसराइल तनाज़ा या जंग, फुल फ्लैट जंग है जो आगे बढ़ रही है, और रोजाना रात को एक अल्टीमेटम आता है ईरानियंस की जानिब से, और वो ये कहते हैं कि आप तैयार रहिएगा, और उसके बाद हम बैरेज ऑफ बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल, इनकी पूरी एक खेप देखते हैं जो उड़ते उड़ते पहुंचती है और जो अहदाफ है उनको निशाना बनाती है। तो आज की क्या अपडेट्स हैं? आज की अपडेट ये है कि भाई अभी सुबह सवेरे ईरान ने इसराइल पर 100 से जायद बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया है। ये वो हमला है जो मेरे ख्याल से इसराइल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और इसराइल का शहर हैफा धमाकों से गूंज उठा। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी और शहर की बिजली बंद हो गई। ईरान ने एलात को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। अब इसराइली मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके सुने गए। अरब मीडिया ने ये इस बात की दावा किया है, तस्दीक की है कि मिसाइल तल अवीव की इमारतों पर भी गिरे। इससे कबल ईरान ने इसराइल पर 30 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे राफेल मिलिट्री कंपनी तबाह हो गई। और ये राफेल का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। राफेल का बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ट्रू। मिसाइल हमलों से हैफा पर 15 और जनूबी इसराइल में 2 अफराद जख्मी भी हुए। तो अब ये आपने बताया। अच्छा, साथ ही हम, क्योंकि बहुत सारी खबरें डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, आप वेस्टर्न मीडिया को देखें वो आपको कुछ और कहानी बता रहा होगा। आप ईरानियन मीडिया की सोर्सेज को देखें तो वहां पर आपको जो दीगर जो है स्टोरीज वो मिल रहेंगी, लेकिन जो फुटेजेस हैं वो फिर हकाइक बयान कर रही होती हैं, खास तौर पर जब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगहों को ईरान ने निशाना बनाया। अब पासदारान इनकलाब ने इंकशाफ किया है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए, यानी कि अब तक वो कह रहे थे कि अभी तो हमने अपनी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है। सो नई टेक्निक से इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसराइलियों से पूछना चाहते हैं, आयरन डोम कहाँ गया? वो आयरन डोम, फिर डेविड स्लिंग, फिर एरो 2, एरो 3, ये इनका डिफेंस सिस्टम था, और कहा जाता था कि सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम अगर किसी के पास है तो वो इसराइल के पास है। अब जब ईरान के मिसाइल पहुंच रहे हैं, एक लंबा फासला तय करके पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनके इंटरसेप्टर कुछ तो इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर और वो जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्यू टू जियोग्राफिकल रिस्ट्रेंट्स मिसाइल कैसे पहुंचेंगे, लास्ट टाइम भी मिस हो गए, लास्ट टाइम फजा में न्यूट्रलाइज कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये तो मेरे ख्याल से इसराइल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतनी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल और इतनी तादाद में हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान की जानिब से दागे जाएंगे। और जिस अब आप आयरन डोम की बात करें, हमें तो मनाजर ये भी देखे तल अवीव से कि वहां पर पतीलियों से अपने आप को उसे तो आयरन डोम नहीं कह रहे थे। मेरे ख्याल से वही आयरन डोम होगा। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ना अपने सरों पर पतीले रखकर अपने आप को बचा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आयरन डोम से उनकी मुराद। लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया मकाफात अमल है, और जो मनाजिर हम देख रहे थे इसराइल के इस अटैक के बाद, ये भी आप अपने स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे, ये इस तरह के मनाजिर हमें गजा से देखने को मिलते थे और दिल दुखता था, तकलीफ होती थी। ये इमारतें डेवेस्टेटेड, ये लोग परेशान, डरे हुए, बट मकाफात अमल है। और इसराइल को इस चीज़ के ऊपर आलमी बरादरी ने समझाने की कोशिश की टू सम एक्सटेंट, बट नहीं समझा। और अब ये मनाज़िर आप अपने और देखें, ईरान गजा नहीं है, ईरान के पास एक अपनी फौज है, ईरान के पास अपना एक डिफेंस सिस्टम है, ईरान के पास अपने मिसाइल्स हैं। तो अब तक तो आप उन लोगों को निशाना बनाते आए थे जो निहत्ते हैं, जो अनआर्म्ड हैं, जो मासूम बच्चे हैं, मासूम जानों को आपने जिस तरह से उनको, फिर उनके ऊपर आपने ये भी पाबंदी लगा दी कि अगर उन्हें एड मिल रही है, उन्हें कहीं से फूड सप्लाई मिल रही है, तो वो भी बंद कर दिया। लेकिन आज जो हम मंजर देख रहे हैं, ये गजा के मंजर नहीं है, ये इसराइल के मंजर है। अब मजीद जो आप राफेल फैक्ट्री का बता रहे थे, तो ईरानी मिसाइलों ने राफेल फैक्ट्री कंपनी को तबाह कर दिया, और साथ ही 3 मकामात पर हम हैफा में देख रहे हैं आग लग गई है, 2 इमारतें भी तबाह हुई हैं। अब ईरानी फौज का कहना है कि इसराइल में हसास अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए हैं। सो ये तमाम तर सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। इसके अलावा ईरानी फौज का 3 F-35 समेत 10
10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ بھی ہے. یہ دعویٰ وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کا تہران میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ ہے اور انٹیلیجنس چیف جنرل کاظمی، نائب حسن سمیت شہید ہو گئے. یہ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھنے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کی حفاظت مزید سخت کرے گا. عراق کی فضائی حدود سے اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی، اسرائیل حملوں کا فیصلہ کن جواب دے گا. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جنگ جو تھی وہ اسرائیل نے مسلط کی ایران کے اوپر، اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو مزید سخت جواب بھی دیا جائے گا. تو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس چیز کے اوپر دو ٹوک موقف اختیار کیا اور وارن کیا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو مزید جو جواب ہے وہ سخت بھی ہو سکتا ہے. مسلم دنیا نے اسرائیل کو نہیں روکا تو دیگر ملک بھی اس کا شکار ہوں گے. ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ مسلم ملکوں کا فرض ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف کھڑے ہوں. اینڈ یہ اٹس اے فیکٹ کہ اب نہیں تو کب، اور اگر ابھی بھی نہیں ہوں گے تو پھر دین اگین تجزیہ کار یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ پھر ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی. بالکل. اچھا، یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ رات گئے ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی اور نیتن یاہو مختلف چینلز پر آ کر انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور مدد بھی مانگ رہے ہیں. اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ ہماری مدد کرے، لیکن اسرائیل کی جانب سے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنئی، ان کے قتل کی منصوبہ بندی کا بھی انکشاف ہوا ہے. اور امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے بات کی اور کہا کہ امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا ہے اور یہ آفر کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے. تاہم اسرائیلی قومی سلامتی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ قتل منصوبے کی مخالفت کی رپورٹ غلط ہے. اب آپ سوچیں یہاں پر کتنا تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایرانی سیاسی لیڈرز کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اور یہ کوئی فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے. تو امریکہ کو اس میں کس طریقے سے ڈریگ کرنے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال. تو اس تمام تر صورتحال کے اوپر ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. وقار صاحب، آج سے 2 دن پہلے جب ہم گفتگو کر رہے تھے ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اوپر تو ہم بات کر رہے تھے ایران کی دفاعی استعداد کار کے اوپر، ایران کے اٹیک سسٹم کے اوپر، اور ہم ان چیزوں پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو ایران جب حملہ کرے گا، جوابی کارروائی کرے گا تو کیا اس کا اتنا اثر ہوگا، کیا اسرائیل کے اوپر اس کا اتنا امپیکٹ ہوگا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح بھی ایران نے ایک بڑا حملہ کیا، اس کے بعد بیلسٹک میزائلز کا سلسلہ ہے، اس کے بعد ہائپرسونک میزائلز کا سلسلہ جاری ہے. تو اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز نہیں ہے؟ I think پوری ویسٹرن ورلڈ کے لیے سرپرائز ہے. تھینک یو سر فار دا ٹائم. مینلی آئی تھنک جو لسٹ آف ٹارگیٹس کچھ آپ نے گنائی اس میں ایڈ کر دوں کہ ان کے 3-4 بڑے ایئر بیس سے لائک اوتا ہے، نیوتیما، تیلنوف، اور کمرشل ایئر لائنز بھی بائی اینڈ لارج یہ ایئرپورٹ یوز کرتی ہیں. اگر اسرائیل کی جیوگرافی دیکھیں تو یہ اس کی اسٹرینتھ بھی ہے، ویکنیس بھی ہے. ٹوٹل اسلام آباد، پنڈی اور جیلم ملا لیں ٹوٹل اتنی جگہ ہے. تو اس کو ڈوم تو کور کرتا تھا، لیکن جب یہ بریچ ہوا جیسا آپ نے مینشن کیا وتھ ہائپرسونک سسٹم، تو ابھی وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ابھی لاسٹ رپورٹ یہ ہے کہ جو کمرشل ایئر لائنز ہے، ایل ہے، اسرائیل ایئر ہے اور ارکیا، انہوں نے سارے کے سارے جہاز موو آؤٹ کر دیے اور وہ چلے گئے ہیں گریک سائپرس میں. اور مزے کی بات ہے کل موڈی بھی گریک سائپرس میں تھا اور نتنیاہو بھی ادھر تھا، اور سنا یہ ہے کہ یہ خود اسرائیل چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے اور کسی محفوظ مقام سے ساری بات چیت کر رہا ہے. تو وہاں بھی شاید کچھ کھچڑی پکا رہے ہوں گے. آئی تھنک جو 2 تھے آپ کہہ لیں غنڈہ گردی کے ہیڈز، ایک موڈی اور ایک نتنیاہو، ایسٹ اور ویسٹ کو آپ دیکھیں. اور ابھی آپ لنک کریں جو پاکستان پہ اٹیک تھا، دیٹ واز آلسو کائنڈ آف ریجیم چینج آپریشن. ایک نئی سوچ ہے کہ ملٹری آپریشن کر کے آپ کیوس پیدا کریں، لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ کیونکہ انڈیا کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی ٹی ٹی پی اٹیک کرے گی، پی ایل اے کرے گی، پھر ایون پولیٹیکل پارٹی کو خود جاتا رہا ان کے میڈیا پہ کہ جی آوازیں دے رہے تھے کہ آپ بھی اٹھ جانا. اور یہ دونوں طرف آئی تھنک ناکام. ایران نے بڑا جلدی آئی تھنک کیچ اپ کیا. شروع میں جو کچھ غدار ہیں آئی تھنک ان کی وجہ سے ٹارگیٹنگ ہوئی، بیکاز ابھی کل جو فیکٹری پکڑی گئی ہے ڈرونس کی ود ان تہران، ابھی خود آئی تھنک ان کی تسنیم نیوز ایجنسی نے اس میں مینشن کیا ہے کہ ود ان ایران کچھ ایسے غدار تھے جو موساد اور پھر ان کی ایک مجاہدین خلق ہے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو ان کا ایرانی آپ کہہ لیں ایجنٹس ہیں، تو وہ وہاں سے بیسیکلی ٹارگیٹ بھی کر رہے تھے، وہاں سے شاید ڈرون بھی اسٹرائک ڈرونز کے پارٹ بھجواتے تھے اور اسرائیلی ایجنٹ اس کو اسمبل کرتے تھے ود ان ایران. یہ خبر تھی اصل. جی جی بالکل. تو وہ آئی تھنک آہستہ آہستہ بسٹ ہوا. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر 74 پکڑے گئے ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں کوئی 60-70 تو انڈین ہی ہے. بیکاز انڈیا کیا ہم دیکھیں ہر جگہ یہ مکھیوں کی طرح پھیلے ہوتے ہیں. گلف میں پہلے ان کے 8 نیول آفیسر پکڑے گئے تھے، کپتان خزائے مودی، پھر موڈی نے جا کے اٹھنے، اور وہ بھی موساد سے لنک تھے.
थोड़ा आई थिंक अरब वर्ल्ड को भी होश आना चाहिए कि ये या मसाद हो या इंडियन रॉ हो। अच्छा, अभी इस पे आते हैं कि अभी जो लेटेस्ट और वकार साहब आप ही की बात में ऐड कर दूं, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हम देख रहे हैं जो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, ज़ाहिर इसराइली अकाउंट्स भी होंगे, लेकिन वो ऑपरेट इंडिया से हो रहा है या ज्यादातर इंडियन उन्हें ऑपरेट कर रहा है इन फेवर ऑफ इसराइल, ये हम भी सूरत हाल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल कोलैबोरेशन है। जब यूद हनूर की बात होती थी दैट टाइम लोग कहते हैं रिटोरिक है, ये चीज लेकिन हिस्टोरिक है, ये बताई गई थी और चीजें भी बिल्कुल खुल के सामने आई। अच्छा, जो हाइफा का अटैक है जो आई थिंक कल रात से जारी है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। आपने बताया कि रफाइल कंपनी है और मजे की बात है ये वो कंपनी जो स्पाइस मिसाइल बनाती थी, स्पाइस इंडिया ने यूज किए थे, बालाकोट में भी अभी भी यूज हुए हैं। तो ये इतना इनका गठजोड़ है। फिर आई थिंक जो अडानी है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है हाइफा पोर्ट पे, सुना है कि $4 अरब की, और पार्ट ऑफ हाइफा पोर्ट जो है वो जो है गौतम अडानी हैंडल करता है, जिसका मतलब है कि इनकी कमर्शियल कोलैबोरेशन थी और उसको भी हिट किया गया। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे आपस में बातचीत हुई होगी कि जो भारत के इंटरेस्ट है उनको भी हिट किया जाए। बाकी जो है इट इज डेवास्टेटेड। अभी इसराइल का जो हालत है, जो अभी जिस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं ईरान के, इसको आई थिंक ऑपरेशन खैबर शिकन का नाम दिया गया, और इसके अंदर एक मिसाइल यूज हो रहा है खैबर शिकन, और हाइपरसोनिक एबिलिटी है, 10 मैक्स से ज्यादा स्पीड है, और डोम जो है ये 5 to 6 तक हैंडल कर सकता है स्पीड जो है। हाइपरसोनिक अगेन ऑनेस्टली कोई डिफेंस नहीं है। और अभी मैं एक और देख रहा था डिस्कशन के, इट इज नॉट ओनली फिजिकल अटैक ऑन इजराइल जो ईरान ने किया, बेसिकली ये एक आई वुड से मिथ जो थी इनविंसिबिलिटी की, और उसकी बदमाशी की, गुंडागर्दी की, जो अमेरिका बैकअप करता रहा, वो तोड़ी गई है। और ग्लोबल साउथ भी रैली कर रहा है। अभी टर्की में ये फीलिंग है, टर्की में आज जो कल बात हो रही है मीडिया पे, जो उनके डिफेंस कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर जो है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से शुरू होता है। सो लुक एट द वे दे आर लुकिंग एट इट, कि एक उसका सिरा पाक इंडिया बॉर्डर है, ये टर्की का डिफेंस, एक तरफ साइप्रस है। तो दे आर ऑल्सो कॉलिंग पाकिस्तान ईरान टर्की अभी मिल के जो है इसको, क्योंकि दे ऑल्सो बिलीव कि अगर खुदा ना खासा ईरान में कामयाब होता है इसराइल, इंशाल्लाह नहीं होगा, तो फिर ये दोनों तरफ मूवमेंट होगी, टर्की को डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा और पाकिस्तान। और आप ही की बात में ऐड करूं वकार साहब, ये डिस्कशन भी हो रही है, आई डोंट नो ये किस सतह पर हो रही है, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि नेटो की तर्ज पे मुस्लिम अलायंस होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं जी इसराइल सबसे बड़ा थ्रेट है टू मुस्लिम कंट्रीज। तो ये आई डोंट नो, ये सिर्फ अभी ऐसी डिस्कशन है, सोशल मीडिया चैट है, या फिर ये पार्ट ऑफ डिस्कशन भी है अमंग मुस्लिम कंट्रीज? ये बड़ा जरूरी है। देखें नेटो को भी देखें, सॉरी टू से अभी इसमें थोड़ा वो टोन आ जाती है। That's Turkey basically is a Christian, and I feel it's all right अगर आप बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ डिफेंस, तो क्रिश्चियन कंट्रीज ही है ना। टर्की को ईयू की मेंबरशिप तो दी नहीं है, तो अभी आई थिंक टर्की में भी ग्रेटर रियलाइजेशन है, और ये पाकिस्तान को बड़ा वैल्यू करते हैं, एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड। फिर देखिए ये ग्लोबल साउथ हो गया, इसके अंदर इस्लामिक इत्तेहाद की बात हो रही है, अरब सीड में बहुत ज्यादा इस्तराब भी है, बिकॉज दे फील जितना जुल्म फलस्तीनियों के साथ हुआ, तो समबडी हैज कम अप, अल्लाह ताला ने मौका दिया ईरान को। और अभी एक काफिला चला हुआ है ट्यूनिस, लीबिया और अलजायर से, जो मिस्र के बॉर्डर पे खड़ा है, इसमें लाखों लोग हैं, शायद हजारों लोग हैं, कॉन्वॉयज हैं, डॉक्टर, दे वांट टू गो टू गजा कि जी हमें दें, जितना जुल्म हुआ है हम रिलीफ सिस्टम भी दें, अद्वियात पहुंचाएं, और मिस्र ने उसको रोका, तो बड़ा प्रेशर है प्रेसिडेंट सीसी पे भी। आई डोंट नो, कभी लोग समझेंगे कि ये बेसिकली इनका ज्वाइंट एनिमी है, इंडिया और इजराइल उसको बैकअप करता है अमेरिका। अभी जो है आई थिंक जो लेटेस्ट यही है कि इस वक्त ट्रम्प साहब ने भी बीच में देखे अभी बातचीत शुरू कर दी है, जिस तरह मोदी को जब ठंडी पड़ी थी तो ये फौरन जंप करके आते हैं। देखे इस दोनों को वीक किया गया था, भारत को भी आंख मारी गई थी, जेडी वहां सुधरी था, और के जी हाँ ठीक है आप चढ़ाई कर रहे हैं, हमारा तो उन्होंने कहा था हमारा ताल्लुक ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान वॉर, एंड 4 days में जो है एवरीबॉडी जम्प्ड। जहाँ भी अभी एफर्ट हो रही है कि इसराइल की जो बची खुची आप कह लें थोड़ी बहुत है सॉवरेनिटी को बचाया जाए, बिकॉज नाउ देयर एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक, बिकॉज अभी तो वहाँ अभी आई थिंक 50,000 इसराइली तो भाग चुके हैं, और उसके अंदर रिजर्विस्ट भी थे इनके जो आर्मी में बेसिकली काम करते हैं, और उसमें भी वापस लाने की कोशिश है, लेकिन जगह कोई नहीं लैंड करने की, बिकॉज अच्छा, लैंड बॉर्डर तो है नहीं। वकार साहब, ईरानी सदर ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम ममालिक ने अभी कोई स्टैंड ना लिया और इस जंग बंदी के लिए कोई किरदार अदा ना किया, तो फिर ये जो जंग है ये बाकी ममालिक तक भी फैल सकती है। और हम ये देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा रीजनल एस्केलेशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि अब इन केस यहाँ पर मामला नहीं थमता और ये मामला आगे बढ़ते हैं, OIC का इजलास जो है वो होने जा रहा है, OIC के इजलास से क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं आप? ये देखिए एक स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, और आईटेल इतना रेवरवेट किया है, मिडिल ईस्ट ने इसको बहुत ज्यादा कोट किया है, टर्की में
اور پورا گلوبل ساؤتھ ایون رشیا چائنا از اپریشیٹڈ اور افریقہ مطلب اٹس ناٹ دیکھیں اسرائیل بیسیکلی از اے سمبل آف آئی وڈ سے ہیٹ بن چکا ہے اس وقت. تو آئی تھنک اٹ ول میک اے لاٹ آف ڈفرنس اگر او آئی سی اسٹانس لیتی ہے کہ اس کی جو بدماشی بند کی جائے, پھر فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کا بھی آئی وڈ سے ٹائم ہے, اور ایون کشمیر پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ دونوں مسئلے حل ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں ان کیس دے گیٹ ٹو دیکھیں اسٹیکس آر ویری ہائی. اسرائیل کی ابھی ایفرٹ ہے, سبھی کال بھی کیا نتن یاہو نے, فزیکلی بھی جو حالات ہے کہ امریکہ شوڈ فزیکلی ناؤ جمپ ان. کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئر گروپس ہمیشہ ہوتے ہیں یہاں پہ, لائک گلف میں ہیں, ریڈ سی میں اور میڈیٹرینین میں. پھر ایک برٹش ایئر کرافٹ کیریئر بھی آیا ہوا انڈین اوشن میں, اور شاید فرانس بھی موو کرے گا. تو یہ تو پھر آپ نے دیکھا کہ مکھیوں کے چھتے کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس میں دے آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ اگر یہ کریں, لیکن اگر یہ ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ اٹیک بڑھتے ہیں تو پھر ایران ہیز لاٹ آف آپشن, لائک کلوزنگ اسٹیٹ آف ہرمز ہے, پھر ریڈ سی کو آگ لگے گی, اس کے اندر دیکھیں پورا مڈل ایسٹ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. لیکن میرے خیال میں ابھی فزیکل آپ کو انٹرفیئرنس نظر آئے گی رشیا اور چائنا کی, دے آلسو فیل کہ ان کے انٹرسٹ بھی ہرٹ ہو رہے ہیں. لائک چائنا کی $400 ارب کی انویسٹمنٹ ایران میں ہے جو فیزڈ ہونی ہے, اور اوور پیریڈ آف ٹائم کچھ آئی تھنک آ چکی ہے $60 ارب کی. دوسرا ان کی آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈ رشیا کے ساتھ تو یہ ہے کہ ایون ایرانی شاہید ڈرون جو ہے رشیا نے لیے تھے 1000 میں, بیکاز ان کے پاس میزائل کیپیسٹی بہت ہے. باقی ایران کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. یہ جو اورا تھا نا, ابھی آپ کمپیئر کریں میپ, تو جیسا میں نے کہا کہ there is nothing in terms of geographical size یا demographic size ہے, بڑا میٹر کرتا ہے. ایرانی آپ سوچیں 40 سال سے ان پہ سینکشنز لگے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل, اس پہ انہوں نے پوسٹ لگائی اور کہا کہ جس طرح, اور ایک بار پھر سے میں نے کہیں پڑھا, کسی نے لکھا تھا اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیکسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی بایو ہوگی کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کی, اس پر وہ لکھ دیں کہ میں ہوں سیز فائر کرانے والا انڈیا پاکستان میں. انہوں نے حوالہ دیا پاکستان انڈیا سیز فائر کا. پھر انہوں نے کہا اس کا مسئلے کا حل بھی نکالیں گے. بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہیں, بہت ساری فون کالز ہو رہی ہیں, لیکن جتنی تیزی سے سیز فائر یہاں کرایا گیا ادھر ہم وہ تیزی نہیں دیکھ رہے. پھر خبریں بھی آ رہی ہیں کہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی بات ہوئی ہے ان کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنا رہے ہیں, کیوں دیر ہو رہی ہے سیز فائر کرانے میں؟ میرے خیال میں اس کی دو ریزن ہے. دیکھیں, ایک تو امریکن پریزیڈنٹ کی اپنی لمیٹیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وار پالیسی اور اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں رشیا یوکرین وار پہ بھی ان کا کلیم تھا ٹرمپ کا کہ آتے ہی ود ان ویک جو ہے ختم ہو جائے گی. غزہ کی لڑائی کی باتیں ہیں, دونوں وار کنٹینیو رہی ہیں. بیکاز امریکن اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں بیچ میں جب ابھی استنبول میں ہم تھے, یہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی یوکرین اور رشیا کے درمیان, اسی رات کو سی آئی اے اور موساد نے مل کے یوکرین کے رشیا کے اندر یاد اٹیک کروا دیا تھا آن دیئر بامبل, اور پھر پوٹن صاحب غصے میں آ گئے, پھر لڑائی چل پڑی. تو یہ آئی تھنک جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کی تھیوری ہے کہ کیوس دنیا میں رہے تو جو ہے نا امریکن ہیجمنی قائم رہے گی. تو میرے خیال ٹرمپ صاحب کی بھی لمیٹیشن ہے. لیکن آل ٹولڈ ہی از دی پریزیڈنٹ, اور انڈیا کو بڑی مرچیں لگتی ہیں کہ وہ 4تھی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میں نے کروایا تھا, کیونکہ مودی صاحب جو ہے ابھی ان کو جگہ نہیں مل رہی بیٹھنے کی. تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی ہرڈ, بیکاز الٹیمیٹلی سب کا فائدہ اگر یہاں رک جاتی ہے وار. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں ساؤتھ میں, گلوبل ساؤتھ میں کہہ لیں, ادر دین دا ویسٹ پلس اسلامک ورلڈ میں ایک بڑا حوصلہ پیدا ہے. somebody was saying کہ جی متھ ایک شٹر ہوئی ہے, اور فرسٹ ٹائم پتا چلا ہے کہ ارسپیکٹو آف ریسورسز پاکستان نے کیا, اگر آپ جواب دیتے ہیں تو دین, اور اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں. جسے اٹیک تو اسرائیل نے کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ ٹائم ضرور آ گیا ہے. دا اونلی تھنگ از کہ اسرائیل کی لاسٹ ایفرٹ ہے کہ امریکہ کو انوالو کیا جائے. امریکہ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس کے انٹرسٹ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, بٹ یو نیور نو, ان کے فالس فلیگ ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی امریکن شہری مروا دیں مڈل ایسٹ میں, بھائی وہ تو کہتے ہیں ٹرمپ نمبر 1 اینیمی ہے. نتن یاہو کا بیان ہے کہ ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے ایران, تو یہ تو بہت ہی آگے کی جا کے بات کر رہے ہیں. یہ جھوٹ کے قطب مینار ہے. جس طرح گودی میڈیا, آئی ٹیل یو, زائنسٹ اور گودی میڈیا, اور جتنی انہوں نے مس پرسپشن پھیلائی ہوئی تھی, اور وہ بھی تو دیکھیں شٹر ہوئی ہے. بیکاز یہ جو اورا تھا اور جو اسرائیل کا انوینسبلٹی کا آئرن ڈون, آئی تھنک آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اس کے اندر کون کون سے سسٹم تھے, تو وہ جس طریقے سے ایران نے بریچ کیا. اور اس میں کرنل میکگریگر ہے امریکہ کے بڑے اچھے ڈیفینس اینالسٹ, نے کہا جی ابھی تک تو ایران نے فیز اٹیک کیا ہے ود اولڈر میزائل, بیچ میں مکس تھا, تاکہ سیچوریٹ کر دیں. ابھی ان کی بیٹریوں میں ختم ہو گیا, اور اگر رفائل فیکٹری ہٹ ہوئی ہے, جو آپ پتہ ہے کہ ڈوم سسٹم بناتا کون ہے, اٹ از رفائل فیکٹری جو حائفہ میں ہٹ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب جو بیس اگر اس ہٹ کر دیا ہے, تو پھر ان کو بنانے والے جو آئی تھنک سسٹم سے ناکارہ ہو گئے, تو پھر آئی تھنک اسرائیل کے پاس اتنا اسٹیمنا نہیں ہے لینے کا. ابھی جو ہے خیبر سسٹم آ رہا ہے, یا آئی تھنک فتح 1 سسٹم ہے. انٹرسٹنگلی فتح 1 پاکستان نے بھی یوز کیا, اور فتح 1 ایران نے بھی یوز کیا. کچھ کامنالٹیز ہیں. باقی جو ایران کے ڈیفینس سسٹم الگ ایکٹیو ہوا ہے, یہ فورس دوبارہ اپلائی کر رہی ہے.
اور اگر ہم نقشے پہ دیکھ لیں جغرافیکل ڈیپتھ ایک ہسٹوریکل ڈیپتھ ہے ایران کی, دے آر فائٹرز, اور پھر اللہ تعالیٰ کا آئی تھنک فضل ہے, ایمان ہے. اور گڈ تھنگ از کہ ابھی سیکٹیرین کانفلکٹ سے باہر نکل کے آئی تھنک ساری دنیا جو ہے اسلامک ورلڈ ریلی کر رہی ہے, اور ٹائم میرے خیال آ گیا ہے. اور آصف صاحب نے کہا یہاں بھی یہی فیلنگ ہے, ٹرکی از آلسو سیئنگ اٹ از ٹائم ایوری باڈی شوڈ گیٹ یونائٹڈ اینڈ فورگیٹ اباؤٹ ڈفرنسز. اور آپ نے آئرن ڈوم کی مت کی بات کی. اسرائیلی سابق وزیر اعظم احد بارک کی اعتراف کر رہے ہیں کہ اسرائیل تنہا ہے, ایرانی میزائل حملے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو یہ سایہ اب تھا پھر اگر کہا جائے, یا واقعتاً یہ سسٹم بڑے اسٹرانگ تھے, اور ان کی ناکامی کیا بتاتی ہے آپ کو وقار صاحب؟ یہ ہمیشہ جنگ میں کہتے ہیں کہ آپ پچھلی جنگ کی تیاری نہیں کرتے, اگلی جنگ کی کرتے ہیں. بھارت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ دیکھیں آئرن ڈوم واز مینلی اگینسٹ حزب اللہ, اٹ واز اگینسٹ لیٹس سے حماس کسی حد تک, کیونکہ اس میں راکٹس اور اس کے بعد لیٹس سے اگر کوئی میزائل فائر ہوتے ہیں, دے ڈنٹ ایکسپیکٹ دیٹ کائنڈ آف رسپانس. اور پھر جو آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے ایران نے, اس سے پھر اس کو بریچ کیا. پھر بڑی اچھا اس میں سب مرین لانچ فرسٹ ٹائم میزائل فائر ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. اس کا مطلب ہے ایران کے پاس 19 سب مرین ہے, بڑا بولڈ یوز ہے. ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ریڈ سی سے ہوا یا ایون میڈیٹرینین سے. اس کا مطلب انہوں نے ایکسٹینڈ کیا اپنا سسٹم اور آگے جا کے ان کو مارا ہے. تو یہ بھی آئی تھنک ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ سبمرین سمندر سے بھی لانچ کیے گئے ہیں. پہلے دن کی آپ کہہ لیں جو ٹینٹیکلز تھے ہوتی کرتے ہیں, ابھی ہوتی بھی آئی تھنک دوبارہ شامل ہو گئے بیکاز وہاں پہ بھی اٹیکس ہوئے ہیں. تو آل ٹولڈ دس از اوور ویلڈ. باقی جو ہے دیکھیں ڈیفینس جو ہے کہتے ہیں تب تک ہے جب تک offensive والا اس کی کاسٹ پے نہیں کرتا. ایران ہیز پیز دا کاسٹ, انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا, انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں, جھیلا ہے اٹیک, اس کے بعد دے ہیو کم اپ. اور آئی تھنک دس از اے نیو ایرا وچ از بگن. ایک ایرا شروع ہوا تھا 10 مئی کو بنیاد المقصوص کے بعد, اور اللہ کے فضل سے ایک ایرا بھی ہم انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ویسے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی مسلم یوتھ جو ہے فرسٹ ٹائم اس کو حوصلہ ہوا ہے, کس طریقے سے ان کو مارا گیا, کس طریقے سے فلسطینیوں پہ ظلم کیا گیا, کشمیریوں پہ کیا گیا. آپ دیکھ لیں ڈیوسٹیٹ کیا گیا رجیم چینج کے نام پہ لیبیا کو, سیریا کو, عراق کو. دس از ناؤ دا ٹائم آئی تھنک دیر از سائن آف ریلیف, اور جس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. وقار صاحب تھینک یو سو مچ. اور تھوڑا سا میں یہاں پہ مینشن یہ کرنا چاہوں کہ امریکہ میں بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ یورپ میں ہو رہے ہیں, امریکہ میں ہو رہے ہیں, پرو پیلسٹینین یہ پروٹیسٹ ہیں, اور اسرائیل کی غیر مقبولیت بتاتی ہے کہ ایون دو یہ مناظر جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ غازہ نہیں اسرائیل کے مناظر ہیں, وہ دیکھنے کے بعد بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو روکنا ہوگا. اور ساتھ ہی ایک بڑے اہم تجزیہ کار رہے ہیں, اور کہتے ہیں نا امریکی صدر کے بہت بڑے میگا فون رہے ٹکر کارلسن, وہ تجزیہ کار ہیں, اینالسٹ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پالیسیاں لے کر نہیں چلیں گے جو ڈیموکریٹس لے کے چلتے رہے. لیکن انہوں نے بہت سارے نام لے کے امریکی جو حکومت کا حصہ ہے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیل رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جہاں پر پیس کی بات کرتے ہیں, جہاں پر وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تھوڑا سا ایک ان کی ہپوکریسی نظر آئی ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر, جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر اسرائیل ایران پر اٹیک کرے گا تو میں اس میں ملوث نہیں ہوں گا, میں اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہوں اس سے, اور اگر ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو میں اسرائیل کا بھرپور دفاع کروں گا. اور اس کے بعد اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ ایک بار پھر مدد کی پیشکش دے رہے ہیں اور مذاکرات کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے, اس کا چھٹا راؤنڈ ابھی ہونا تھا نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام کے حوالے سے, تو اس کو پھر سیبوتاژ کیوں کرنے دیا گیا اسرائیل کو؟ اس سے پہلے کوئی حتمی فیصلہ ہونے سے پہلے, کوئی حتمی نتیجہ نکلنے سے پہلے اسرائیل نے کیوں اٹیک کیا؟ اور یہ بھی یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے کہ اسرائیل کبھی بھی امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اجازت کے بغیر اٹیک نہ کرتا, یہ بات ہمیں پتہ ہے اس بات کا. تو اس کو پھر سیبوتاژ کیوں ہوا, کیوں کرنے دیا گیا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا اشارہ, اور امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے مداخلت کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے مداخلت کر سکتے ہیں. دیکھیں ایران نے NPT سائن کی ہوئی ہے, سگنیٹری ہے ایران. اسرائیل نے نہیں کی ہوئی. ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں ہے, اسرائیل کے پاس اراؤنڈ 75 to 400 نیوکلیئر ویپنز ہیں. یہاں پر کیا اچھا اسرائیل جو ہے وہ اپنے نیبر کنٹریز کے اوپر بہت دفعہ اٹیک کر چکا ہے. غزہ میں جو ظلم و بربریت ڈھا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. 20 months دیکھ لیں, جینوسائیڈل اپروچ دیکھ لیں. ایک وہ کنٹری جس نے NPT سائن نہیں کی ہوئی, جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, وہ کیا کرتا رہا ہے. اور دوسری طرف ایران وہ ملک ہے جو نیوکلیئر ٹاکس میں بھی شامل تھا, NPT بھی سائن کی ہوئی, انسپیکشن کی بھی بہت سارے مراحل سے گزر چکا ہے.
سو بیسیکلی اسرائیل جو ہے وہ ایران کے لیے ایک ایگزسٹنشیل تھریٹ ہے، نہ کہ ایران اسرائیل کے لیے. تو اب یہاں جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم فی الحال جنگ میں شامل نہیں، لیکن ممکن ہے کہ شامل ہو جائیں. ٹرمپ نے ایک بار پھر مذاکرات کی مدد کی پیشکش کر دی، بولے ایران اسرائیل معاہدہ کریں جیسے میں نے پاک بھارت جنگ بندی کرائی. اچھا، یہ دو مختلف باتیں نہیں کر رہے، ایک ہی میسج میں، ایک ہی پوسٹ میں وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں وہ سینس میں کہہ رہے ہوں کہ ہم ان دیٹ سینس ہم ثالثی کا رول ادا کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی بہت سارے ان کے کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ اخلاقی جواز کھو دیا اس جنگ میں اسرائیل کے پارٹنر بن کر کہ جس میں آپ ثالثی کا رول پلے کر سکیں. اب یہ ثالثی کا رول کون پلے کر سکتا ہے؟ رشیا، سعودی عرب یا پھر چائنا. اب امریکہ نے یہ اخلاقی جو ایک پوزیشن تھی وہ کھو دی ہے. یہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیانات ہیں نا وہ بڑے کانٹراڈکٹنگ ہیں سنس ڈے ون آف ایران اسرائیل کانفلکٹ. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جلد اسرائیل اور ایران کے درمیان امن قائم کریں گے. میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا. وہ منہ سے بول کے کریڈٹ لے لیتے ہیں. اب اور کیا کریڈٹ چاہیے؟ تو آج کل کی جنریشن کا رونا ہے کہ ہم اتنا کچھ کر لیتے ہیں، کریڈٹ کچھ نہیں ملتا. اور امریکہ اور روس کے صدور میں دوسرا رابطہ بھی ہوا ہے. مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے، ڈپلومیٹک سٹرگلز جو ایران اسرائیل کانفلکٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں دنیا میں. اور اس کے بعد جناب ایک اور بڑی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اب سارے ڈاٹ کنیکٹس ہو رہے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. تو CIA کے سابق آفیسر ہیں فلپ جیرالڈی، انہوں نے 11 سال پہلے خبردار کیا تھا کہ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ہونا اسرائیلی سازش کا نتیجہ ہوگا. تو غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ مارچ 2014 میں ان کی گئی ایک تقریر ہے جس میں فلپ جیرالڈی نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں ملوث ہوا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ ہے، وچ از ویری آبویس اگر آپ جیوگرافیکلی بھی دیکھیں تو، بلکہ یہ اسرائیل اور واشنگٹن میں موجود جو اسرائیلی لابی ہے اس کی سازشوں کی کامیابی ہوگی. سو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ میں یہ بات کہتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. چلیں جی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سابق سفیر مسعود خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے اب سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، مذاکرات کی طرف بات کو لے کے جایا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ڈے ون سے بڑا اہم رہا ہے. جہاں پر ان کے کانٹراڈکٹنگ بیانات ہم نے سنے، وہاں پر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں اور اس کی پیشکش دے رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز لاسٹ دی مورل گراؤنڈز ٹو اس تمام ٹو میڈیٹ دس انٹائر کانفلکٹ؟ جی دیکھیے، امریکہ کا تو کوئی مورل گراؤنڈ ہے ہی نہیں اس کانفلکٹ میں، کیونکہ اگر ہم امریکہ کی ثالثی کی بات کرتے ہیں، گو کہ وہ اگر کرانا چاہے ثالثی تو کرا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ جو اسرائیلی لابی کا انفلوئنس ہے امریکن سسٹم میں اور امریکن ایڈمنسٹریشن میں، اس کا ہمیں اس کو فیکٹر ان کرنا چاہیے. وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ امریکہ بھی اب اس وار میں شامل ہو جائے. تو یہ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. اگر روکنا تھا تو پہلے اسرائیل کو روکتے. یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے ہم نے منع کیا ہے اسرائیل کو کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرے، اور جیسے ہی وہ 60 دن پورے ہوئے، 61واں دن آیا، 61st ڈے، وہ ایران نے اٹیک کر دیا. اور سنڈے کو یعنی کہ کل راؤنڈ ہونا تھا، نیگوسیشنز ہونا تھا اسرائیل اور اپنا یہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر عمان میں، وہ اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا. تو یہ تو بالکل دے آر کمپلسٹ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونے چاہیے، اور ایک ہپوکریٹیکل جو ہے وہ پالیسی ہے. ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ جو یہ اسرائیل نے ایکشن لیا ہے اس کو پوری سپورٹ ہے امریکہ کی، اور اس کا دو یعنی کہ اٹس ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی آف اسرائیل. بیسیکلی ایک تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ اس حد تک پیرالائز کر دیا جائے کہ ایران دوبارہ اٹھ نہ سکے اور کسی قسم کی نیوکلیر یعنی کہ کیپیبلٹی حاصل نہ کر سکے. گو کہ ایران کلیئرلی کہہ چکا ہے، ابھی بھی کل بھی ان کے وزیر خارجہ نے شاید یہ کہا کہ ایران بالکل نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایٹامک کیپیبلٹی، نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کرے، لیکن یہ اس کا رائٹ ہے ایز اے سگنیٹری آف NPT کہ وہ نیوکلیر جو وہ ہے انرجی ہے اس کو دوسرے شعبوں کے لیے استعمال کرے، اور وہ رائٹ گیو اپ نہیں کرے گا. تو اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ ایک تو نیوکلیر جو ان کا پروگرام ہے اس کو پیرالائز کر دیا جائے، اس کو کرپل کر دیا جائے،
اور اسی اسٹریٹجی کے تحت وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک رجیم چینج آ جائے. کیونکہ دیکھیں ایران نے گو کہ بڑا بھرپور جواب دیا ہے. ابھی بھی وہ میزائل کی جو ہے وہ بارش کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر, لیکن اسرائیل کا نقصان ایران کے مقابلے میں کم ہے. اور ابھی بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اور بھی ان کے جو انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں, ڈپٹی ہیڈ وغیرہ ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں ایران میں. تو ایران کی جو سیکیورٹی لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے صدر کا بھی فضائی حادثہ ہوا تھا پچھلے سال شاید, اور ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں وہ ایران کے اندر خاصا پینیٹریٹ کر گئے ہیں, اور وہ اندر سے یہ ساری چیز جو ہے اس کو ایرانی سسٹم کو ہلا رہے ہیں. تو جب اس قسم کے چیلنجز درپیش ہو تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. گو کہ اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایرانی عوام جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہے, لیکن اگر یہ چیز بڑھ گئی اور تباہی زیادہ ہوئی تو اس میں ایرانی حکومت جو ہے وہ ہل سکتی ہے, نمبر 1. اور ظاہری بات ہے اگر وہ ہل گئی تو نیوکلیر پروگرام تو ہے وہ نہیں چلے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی لگتی ہے. اس میں ویسٹ کی بالکل سپورٹ ہے, امریکہ کی سپورٹ ہے, دوسرے جو ویسٹرن پاورز ہیں, ممالک ہیں, ان کی بھی سپورٹ ہے. لیکن مسعود صاحب یہ اسٹریٹجی تو اس وقت زیادہ کامیاب ہمیں ہوتی نظر آتی جب ایران جو ہے وہ اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کر پاتا. اب جس 3 سے 4 راتوں سے جس طریقے سے ایران جا کر حملے کر رہا ہے وہ تو کچھ اور ہی کہانی ہمیں بتا رہے ہیں. یہ کب تک ایران سسٹین کرتا رہے گا آپ کے خیال میں, اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ایک پوزیشن ہے ایران کی وہ کافی بہتر ہو گئی ہے, جو انیشیلی ایک میسج گیا تھا اس کی بنسبت؟ نہیں, اب آپ یہ دیکھیے 1-2 دن جو ہے یہ اور کیا رہتا ہے, مطلب کیا ایران اس چیز کو سسٹین کر پائے گا؟ ایران کا نقصان جو ہے وہ تو اسرائیل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا ہے. یعنی کہ ابھی بھی کیجوالٹی فگر جو ہے 225 کی ہے شاید, اور وہاں پر تو 14 اور 18 لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں. اور ظاہری بات ہے ان کا ایئر ڈیفینس بتا رہا ہے نا مسعود صاحب. جی, ویسٹرن میڈیا نہیں بتا رہا, یہ انڈیپینڈنٹ سورسز بھی آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا ایئر ڈیفینس, یہ تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے نا کہ ایران کی جو کیپیبلٹی ہے وہ تو انہوں نے ادھر ادھر سے حاصل کی ہے. روس سے مل کے میزائل بنائے اور نارتھ کوریا سے مل کے میزائل بنائے, ٹھیک ہے. بٹ مسعود صاحب چلے اگر ہم لاجسٹکلی بات کریں, ایران کا نقصان ہوا زیادہ, بٹ وہ جو ایک خطے کے بدماش نے ایک دھاک بٹھائی ہوئی تھی پورے خطے میں اپنی, اور وہ جو کانفیڈنس اور جو امیج شیٹر ہوا ہے یس اسرائیل کا, اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ اسرائیل اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس قسم کا جواب دیا جائے گا, لیکن اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا آئندہ 2-3 روز کہ یہ کتنا سسٹین کر پاتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس میں کمزوری آئے گی, مشکل ہوگا. دیکھیے وہ انہوں نے 200 جہاز اڑائے. پہلے تو انہوں نے ڈرون سسٹم کو اسٹیبلش کیا ایران کے اندر, وہاں سے انہوں نے ڈرونز لانچ کیے. اس کے بعد انہوں نے ان کا سسٹم جو ہے وہ جیم کیا, ٹھیک ہے, ریڈارز کا اور ڈیٹیکشن کا, سرویلنس کا. اس کے بعد انہوں نے 200 جہاز اڑائے جو آئے, اور جس کی انہوں نے بمبنگ کی, ایران کے جو کی ٹارگٹ سے ان کو ٹارگٹ کیا. تو یہ ان کی کیپیبلٹی تو ہے اسرائیل کی, اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ کافی اسٹرانگ ہے, اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, میزائلز بھی ان کے پاس. لیکن کوئی شک نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایران نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے اور اچھا جواب دیا ہے. اس سے اسرائیل کا جو یہ مت تھا کہ یعنی کہ جو مرضی وہ کر لے اس کو یعنی کہ نقصان نہیں ہوگا, وہ تو ضرور مت ٹوٹی ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ویٹ کرنا پڑے گا کہ یہ آئندہ 2-3 دن میں صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے. مسعود صاحب ایک چیز بتائیے گا, اب ٹرکی ہے اور عرب کنٹریز ہیں, آپ نے رجیم چینج کی بات کی. رضا پہلوی کے اسٹیٹمنٹ, ویڈیو میسیجز ہمیں ٹویٹر پر دوسری ایپس پر نظر آ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں اگر رجیم چینج ہوتی ہے. لیکن رجیم چینج کا صرف نقصان ایرانی حکومت کو ہی نہیں ہوگا, بلکہ جو خطے میں ارد گرد بیٹھے ملک ہیں ان کو بھی ہوگا. ایک اور ایسی حکومت بٹھا دی جائے گی جو کہ ٹوٹلی اسرائیل کے انڈر ہوگی, ٹوٹلی امریکہ کے انفلوئنس میں ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہوگا باقی کنٹریز کو, اور وہ اس میں ریزسٹ کریں گے اگر اس حد تک معاملہ جاتا ہے؟ تو سارے باقی جو ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, وہ تو امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ابھی جو سیریا میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو کل تک ٹیررسٹ تھا جس کی ہیڈ باؤنٹی تھی, اس کو جا کے صدر ٹرمپ مل رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں دے بیکم irrelevant in the context of geopolitics and geostrategy.
یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ رضا پہلوی صاحب کا تو مجھے کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا فی الحال، کیونکہ اگر ان کو لایا گیا تو وہاں تو اور کشت خون ہوگا ایران میں. تو اس قسم کی سچویشن تو دیکھ ظاہری بات ہے، کیونکہ جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے جس کی ایک آئیڈیالوجیکل بیس ہے ایران میں، جس کو کلرجی سپورٹ کرتی ہے، ملا سپورٹ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا تو کلیش ہوگا پھر اس صورتحال میں. تو ایک سول وار کی طرف سچویشن جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. سچویشن ویری انسرٹن. خدا نہ خواستہ ایران میں اگر کوئی اور بڑی کیجولٹی ہو گئی لیڈرشپ کی تو دیکھیے کیوس تو بڑھے گا. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ، ہماری تو دعائیں یہ ہیں کہ ایران جو ہے اس کو فتح ہو، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ تو ایک گونڈا ہے اس ریجن کا، اور اس کو پشت پناہی ہے جو وہ غزہ میں کر رہا ہے، اور ساری دنیا کے جو اس نے انٹرنیشنل اوپینین ہے اس کو نظر انداز کیا ہے. تو ظاہری بات ہے ہمارا ووٹ تو ایران کے ساتھ ہے، ہمارا ووٹ تو پاکستانی وی شوڈ ناٹ فارگیٹ کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پاپولیرٹی کی گراف اگر ان کا دیکھیں بہت نیچے چلا گیا ہے. ان کے یہاں اپنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جس طرح ان کی وہ جو پریڈ ہوئی ملٹری پریڈ 250ویں سال کی، وہاں کے جو منظر تھے وہ بڑے ڈپریسنگ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. تو اور مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے، اور پھر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کی جنگ میں، اسرائیل کی جنگ میں کیوں کودے، آپ جو امریکن ٹیکس پیئر ہے اس کی پیسہ کیوں وہاں پر جھونک رہے ہیں، ہمیں کیا اس سے مل رہا ہے. سو آئی تھنک یہ بھی بڑا ایک الارمنگ سائن ہے فار ڈونلڈ ٹرمپ. تھینک یو ویری مچ. جی ہاں بالکل جی، ڈومیسٹک پریشرز ہیں، کمپلجنز ہیں ان کی، اور وہ گمکری بھی ہے ان کی. ایک دن ایک بات کہتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کہتے ہیں، تو ذرا کریڈیبلٹی ان کی جو ہے وہ کم ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ مسعود صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بالکل پاک بھارت سیز فائر کے بعد جو گراف ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسے جا رہا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں ایران اسرائیل کانفلکٹ کے بعد وہ بالکل ڈراپ ہو چکا ہے. اور اب ہم یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ جو ہیں وہ ایران کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں جوہری معاہدے کے اوپر. تو اب ذرا حرکت میں آئے ہیں تمام ممالک. اینڈ دین اگین جو خطے کے چودھری کی ایک امیج بنی ہوئی تھی وہ ایران نے ڈیوسٹیٹ کر دی، شیٹر کیا ہے. ویل ٹاک مور اباؤٹ دس، ویل کنٹینیو دس آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور کیا خبر پیٹرول ڈلوایا آج آپ نے؟ میں تو کل خبر سن کے حیران ہو گئی، کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے معاملات چل رہے تھے، اچانک سے پیسے بڑھ گئے. جس دن یہ ڈے 1 تھا نا ایران اسرائیل کانفلکٹ کا، میں نے اسی دن رات کو جا کے ٹینک فل کروا لیا تھا. مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے لگا کہ یو آر اسمارٹ انف ٹو ڈو اٹ، بٹ اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا. اب 4 روپے 80 پیسے کیا ہی مطلب 5 روپے اضافہ ہو گیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. پیٹرول کی نئی قیمت اب ہوگی 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی بات کی جائے تو ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا. 8 روپے ایگزیکٹلی. ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. اب پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا. اچھا، اب اس کا جو ایک جواز دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس کی وجہ سے جی عالمی منڈی میں خام تیل اور پیٹرول کے پرائس بڑھ گئے ہیں. تو یہ ایک وجوہات جو ہیں اس میں شامل ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا، امپیکٹ کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی، ظاہر ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں جب بھی پیٹرول پرائس بڑھتے ہیں اور اس نمبر سے بڑھتے ہیں کہ 4 اور 5 اور 6، تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر مہنگائی ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں، سبزی، گوشت، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو بڑے عرصے سے ہم نے مہنگائی کو ایک طریقے سے کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ آٹا، گھی، دال، چاول، اشیاء خورونوش جو بیسک نیسیسٹی کی آئٹمز ہیں وہ سب مہنگی ہوں گی. اس کے بعد کرایوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اور اب یہ وہی دین اگین ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، اور یہ آئے گا اینڈ پہ لے دے کے غریب عوام کے اوپر. جی، غریب عوام جو ہے نا اس کی مشکل. اور سوچیں گرمی میں بجلی کے بل بھی کتنے زیادہ آ رہے ہیں. تو جب پیٹرول پرائس کم ہوتے ہیں تو اس کا افیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی ریلیف عوام کو نہیں ملتا ہے. لیکن جب پیٹرول پرائسز بڑھتے ہیں تو ہم فوری امیڈیٹ ہم اس کا اثر ہونے دیکھتے ہیں، اور ایک عجیب سا مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے. ویسے میں غریب کیا کرے جس کے پاس، اور آپ کو حالیہ رپورٹ بھی پتا ہے، یو این نے جو رپورٹ جاری کی ہے کہ 45% سے زیادہ 45% کے قریب لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. سو یہ وہ تمام تر ایشوز ہیں، یہ وہ اسپیکٹ ہیں پاکستانی سوسائٹی کے جنہیں غور کرنا ضروری ہے. لیکن ظاہر اس وقت ہم ایک وار سینیریو میں ہیں، تو this could be the thing جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ is because of the petroleum prices in the you know international market. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ صورتحال ہوئی ہے. چلیں جی، اب ذرا آ جاتے ہیں ہم موسم کے اوپر. اتنا مسکرا کے میں نے اس لیے کہا کیونکہ کراچی میں بارش ہو گئی. چلے جس کے بھی نصیب میں، جس کے بھی حصے میں بارش آئی کراچی میں ہوئی تو صحیح.
आई एम जस्ट ग्लैड अबाउट द मैं फैक्ट कि दोबारा हुई सुबह जो आपने बात कही थी ना, सुबह तो अभी भी है, शुरू में आपने कहा था कि मैं तो जहां भी बारिश होगी ना कराची में, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको कराची में किसने रोका वहां पहुंचने से? इतना सुपर हाईवे और मोमिनाबाद और पता नहीं कहाँ बारिश हुई, लेकिन हुई। और चलिए जितनी भी हुई है आप मनाजिर देख सकती हैं, माशाल्लाह क्या आपको खूबसूरत लगा कराची मनाजिर से है। जौहर जितना है, मुझे कराची कितना बड़ा है इसलिए आपने कहा मैं कैसे जाऊं। तो ये बारिश के मनाजिर है जी। मुल्क भर में पिछले कुछ दिन से शदीद गर्मी ने बुरा हाल कर रखा था। गुज़िश्ता रोज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बारिश हुई, लेकिन कराची में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और उसकी शिद्दत जो थी पारे की वो 42 डिग्री तक महसूस की गई। शाम के वक्त अब हुआ क्या कि नूरियाबाद M9 मोटरवे पर बारिश ने रंग जमा दिया। गुलशन इकबाल, सोहराब कोट और अतराफ में बूंदाबांदी हुई। मौसम का हाल बताने वालों ने ये कहा कि गर्मी के सताए कराची वालों को अच्छी खबर है और आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान कहाँ, है। सवाल ये है, अब ये नहीं पता किधर होगी। ये सबसे आज बड़ा सवाल है जो हमें महकमा मौसमियात ने बताना चाहिए कि कराची में कहाँ कहाँ बारिश होगी। आज अगर एक बादल हमारे दफ्तर के ऊपर बरस जाए ना तो क्या बात क्या हो जाए। दफ्तर के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, पूरे कराची में बरसे, हम तय जा रहे हैं। अच्छा जी, सिर्फ कराची ही नहीं, जरा निकलते हैं और बात करते हैं कि मुल्क भर में क्या मौसम है। तो मुल्क भर में गर्मी हो रही है, जैसे कि कराची में, पंजाब के कई शहरों की बात करें तो इतवार को ही बादल बरसने लगे थे, जिसकी वजह से वहां पर गर्मी का जोर टूटा और शहरियों ने सुख का सांस लिया। पतोगी में मूसलाधार बारिश से गलियां, सड़कें तालाब बन गई हैं, जबकि उकाड़ा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। चिश्तिया, मोहसिनवाल और गिरदनवा में भी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बादल बरसे। कमालिया, पीर महल, तांदियावाला में भी रिमझिम ने गर्मी का जोर तोड़ा। और जबकि कश्मीर और सिंध में, अंदरूनी सिंध बात कर लें तो यहाँ पर भी बारिश हुई है। अब हम बात करेंगे जनाब डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अंजुम नज़ीर साहब एंड गुड मॉर्निंग सर। पहले तो ये बता दें कराची में बादल बरसने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और आज किन किन इलाकों में जी बारिश मुतवक्के है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, कल एक सिलसिला था जो कि खुशदार से डेवलप होना शुरू हुआ था और उसने तकरीबन सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर लाइन के साथ साथ से हब के गिरदो नवा में बारिश बरसाता हुआ। उसका थोड़ा सा असर कराची में हमने देखा कल शाम गए कि जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई। ताहम आज इस बात की तवक्को है कि शहर के मगरबी, शुमाली और मशरकी इलाकों में ख़ास तौर पर गरज चमक और गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और ये सिलसिला आज शाम में ही तो इसकी तवक्को होगी। ताहम कल के रोज जो है इस बात की तवक्को होगी कि कराची के आउटस्कर्ट्स में इक्का दुक्का मुकामात पर बारिश हो सकती है। आउटस्कर्ट्स में जी, मतलब यही सोहराब गोट और नूरियाबाद और नहीं, आप ये कह लें कि नूरियाबाद तो बहुत आगे हो जाता है, वहां पर भी चांसेस होंगे, जैसे बहरिया टाउन, DHA और इससे गडाब और उससे मुझिका इलाके जो है। लेकिन आपने कहा कि ये जो मशरकी और दूसरे इलाके हैं इधर भी हो सकती हैं, तो इसमें कौन कौन से इलाके हैं? चांसेस ये हैं कि शहर के जो मशरकी, शुमाली और मगरबी इलाके हैं इनमें बारिश के इम्कानात होंगे और आउटस्कर्ट्स की बात कल के लिए। अच्छा, आज आप कह रहे हैं कि मगरबी, मशरकी और शुमाली इलाकों में होंगे, कराची के बाकी आउटस्कर्ट्स में, लेकिन बाकी हम मुल्क का ओवरऑल भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल। बलूचिस्तान का बताइएगा, क्योंकि ये सिलसिला वहीं से चला था जो हमने देखा, रात गए बारिश कराची में हुई है, तो वहाँ क्या हालात रहेंगे? जी देखिए, बलूचिस्तान में भी खुशदार और लसबेला के इलाकों में जो है वो कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। ताहम जो गवादर और पस्ती और उससे मुलिका इलाके हैं ये अभी गर्म तरीन चल रहे हैं आजकल। यहाँ पे गर्मी की शिद्दत ज्यादा है पूरे मुल्क की निस्बत। और बाकी अगर हम बाकी मुल्क की बात करते हैं तो जो पंजाब के मशरकी इलाके जिनके आपने नाम लिए वहाँ पर भी इंक्लूडिंग लाहौर आज और कल जो है वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह जो मुल्क के शुमाली इलाकाजात हैं, अब KP, GB और कश्मीर और जैसे मुलिका इलाकों में बारिश हो सकती है। ये सिलसिला आज और कल रहेगा बारिश का। उसके बाद एक पॉज नजर आ रहा है और उसके बाद तवक्को इस बात की है कि इंशाल्लाह 25 तारीख के आसपास जो है मुल्क में मॉनसून का ऑनसेट हो जाए। और अंजुम साहब, पंजाब में भी बारिशें हो रही हैं, तो डैम्स में पानी की क्या सूरत हाल है? जी देखें, जैसा कि मुल्क के शुमाली इलाकों में जो है वो टेम्परेचर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर की मेल्टिंग का जो रेट है वो काफ़ी हाई रहा, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और आने वाले स्पेल्स के साथ जो है वो मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। तो हमारे रिजर्वायर में जो है वो पानी का जो है वो ज़ख़ीरा बेहतर होता चला जाएगा।
ٹھیک ہے انجم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ساری صورتحال موسم کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دی، اور جہاں جہاں جو پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں جس بھی شہر سے جس بھی صوبے سے، تو آپ چیک کر لیں آپ کے شہر میں ویدر کیا رہے گا. سو کراچی والے تو انتظار کریں گے، دیکھیں گے، کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئیاں اکثر و بیشتر صحیح ثابت نہیں ہوتی. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے بھی ہیں تو وہ انہیں لے جاتی ہیں. تو یہ ایک صورتحال. چلیں جی ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان، صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے باخبر سویرا میں ہر روز 9:03 پر، اور آپ کا فیڈ بیک بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم آپ سے روز گزارش کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں دیکھیں، سوشل میڈیا پر، ریپیٹ پروگرام میں، جہاں پر بھی دیکھیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں بتایا کریں اپنا فیڈ بیک. لیکن ویسے آن اے ویری لائٹر نوٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہماری جوانی کے دن آئے تو دنیا میں جنگیں چھڑ گئی ہیں، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. ویسے ابھی تو سوچا تھا کہ موو آن کریں گے، زندگی میں آگے بڑھیں گے، مطلب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں شادی کے دن آئے تو جنگیں چھڑ گئی ہیں. بڑے حالات میں تو بڑا پریشان ہوں، نظر لگ گئی ہے کسی کی. اور یہ جو 2025 اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تو ابھی دیکھیں ایگزیکٹلی جب سے شروع ہوا ہے ابھی تک دیکھ لیں کہ 6-7 مہینوں میں ہوا کیا ہے، سمجھ نہیں آئی. ورلڈ پالیٹکس کیسے چینج ہوئی ہے، دنیا کی معیشت کیسے چینج ہوئی ہے، ٹیرفز دیکھیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے، پھر جنگیں، پاک بھارت. خطے میں جو پاور آف بیلنس ہے، بیلنس آف پاور وہ چینج ہو رہا ہے خطے میں، کیا پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اب نئی الائنمنٹ ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. اور رافیل کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. پتہ نہیں رافیل کے ساتھ اتنا برا ٹائم ان کا چل رہا ہے، کیا مطلب ان کو نا اپنی کمپنی کا نام چینج کر لینا چاہیے پلیز، کوئی اور نام رکھنا چاہیے کہ اس کی طرح کوئی استخارہ وغیرہ کروا کے جو سوٹ کرتا ہو، بالکل. یا پھر ٹینس بال ہی رکھ دیں، جس کا دل کر رہا ہے وہ وہاں سے اس کو کیا آپ نے نام سوچا ہے بھائی، واہ. یعنی کہ بس جس کا دل کر رہا ہے وہ آسانی سے، اس نے اتنی دھاگ بٹھائی ہوئی تھی. تو بس فرانس والوں کو سوچنا چاہیے ان کی جو کمپنی ہے کیا مطلب کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. چلیں جی ہم آتے ہیں ذرا اپنے جو ایشوز ہیں ان کی طرف آتے ہیں. ہم عالمی منظرنامے پہ جو چل رہا ہے اس حوالے سے تو اپڈیٹس دے رہے ہیں، لیکن آپ بھولے نہیں اور ہم بھی نہیں بھولے کہ کراچی میں پچھلے دنوں ملیر جیل سے 200 سے زیادہ 250 سے زیادہ قیدی بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے. اب وہ کیا ہوا تھا، تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جی کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے جو ملیر ہے، کرنگی ہے، قائد آباد ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر زلزلے کے جھٹکے جو کہ کم شدت کے تھے وہ محسوس کیے جا رہے تھے. اسی خوف و ہراس میں بیرکوں سے قیدیوں کو نکالا گیا، ایک جو احاطہ ہوتا ہے جیل کے اندر ہی، وہاں انہیں بٹھا دیا گیا. پتہ چلا جی وہاں جو کیمرے تھے CCTV کیمراز وہ بھی کام نہیں کر رہے تھے، جتنے اہلکار ان کی مانیٹرنگ پہ اور حفاظت پہ معمور ہونے چاہیے تھے وہ تعداد بھی نہیں تھی. اب ایسے میں وہ دروازہ توڑ کے وہ باہر نکل گئے. ان میں سے کچھ آ گئے لیکن بیشتر ابھی تک لاپتہ ہیں. اور پھر ان کو تلاش کرنے کے لیے، ان کو واپس پکڑنے کے لیے یہ اعلانات ہوئے مسجدوں میں کہ جو شخص آپ کو بغیر چپل کے نظر آئے آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے کیونکہ وہ قیدی ہی ہو سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور انکشاف بھی یہ ہوا آفٹر سم ڈیز اراؤنڈ عید. میں نے یہ خبر ایک دفعہ پڑھی تھی کہ جو تعداد بتائی جا رہی تھی کہ اتنے قیدی بھاگے ہیں وہ تعداد ان سے زیادہ تھی، کیونکہ جب نئے جیل سپرنٹینڈنٹ آئے انہوں نے رپورٹ دیکھی، انہوں نے نئی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنی تعداد تھی نہیں، اس سے زیادہ بھاگے ہوئے تھے. سوچیں. تو پھر نذیر سے پوچھ لیتے ہیں. نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں. نذیر کیا حال ہے، بتائیے گا. اب جو مفرور قیدی ہیں ان میں سے کتنے واپس آئے ہیں، گنتی پوری ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں 225 اس میں فرار ہوئے تھے، اس میں سے تقریباً 56 اس وقت بھی تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ 169 کے قریب قیدی تقریباً رضاکارانہ طور پر واپس آ چکے ہیں. جس رات 3 جون جب شروع ہوا تھا، رات کو جب قیدیوں کے فرار کا واقعہ پیش آیا تھا تو دین اینڈ دیر جو موقع پر پکڑے گئے تھے تو پولیس نے ان کو پکڑا تھا. اس کے بعد پھر جب پولیس کی جانب سے لسٹیں جاری کی گئی تو تقریباً 3 سے 4 مزید قیدیوں کو مختلف جگہوں سے گرفتار کیا گیا، لیکن زیادہ تر قیدی جو بیشتر قیدی ہیں وہ خود رضاکارانہ طور پر واپس آئیں. کسی کو اس کی والدہ لائی، کسی کو بھائی، کسی اس کا والد لے کر آیا. اور پولیس کی جانب سے سب سے سنگین غلطی جو جیل پولیس ہے اس کی جانب سے یہ کی گئی تھی کہ ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ فرار ہوئے کتنے ہیں، کیونکہ ایک نام انہوں نے 2 مرتبہ ڈال دیا تھا. اور 10 کے جب ایک قیدی رضا پرویز مسیح کی جانب سے خودکشی کی گئی، جس وقت ہم نے یہ سوال اٹھایا
کہ اگر اس کا نام اس لسٹ میں موجود ہی نہیں تھا جو پولیس کو فراہم کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید اور کتنے ایسے نام ہیں جو فرار ہوئے جس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر جو نئے جیلر ہے سپرنٹینڈنٹ جیل شہاب الدین, ان کی جانب سے ان کی عید کی چھٹیوں میں بھی دوبارہ سے گنتی کا عمل چیک کیا گیا. تمام قیدیوں کی جو لسٹیں تھی جو موجود تھی اس کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اور 10 نام اس کے اندر ایسے تھے جو لاپتہ قیدیوں کی فہرست میں شامل نہیں تھے. تو اس طرح یہ 225 قیدی تھے جو فرار ہوئے تھے. اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ جیل اور اس کے علاوہ جیل کا پورا سسٹم چلانے والا راشد چنگاری ڈی آئی جی جیل اور آئی جی جیل تک کو اس معاملے پر ہٹایا گیا. اس کے بعد مزید بھی اس کے اندر جو اب آئی جی جیل آئے ہیں ان کی جانب سے کچھ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, چیک اینڈ بیلنس دیکھا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے تو اس جیل حکام کو یہ چاہیے کہ جس طرح دیگر جیلوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ اور دیگر جو ہے سیکیورٹی سسٹم نصب ہے یہاں پر بھی لگانا چاہیے. جو جیل کے وزیر ہیں ان کی جانب سے ہر مرتبہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ میں سرپرائز وزٹ کرتا ہوں, لیکن وہ کیسا سرپرائز وزٹ کرتے تھے کہ ان کو یہی نہیں پتا تھا جس جیل کا وہ وزٹ کرتے ہیں وہاں کیمرے ہی موجود نہیں ہے. کیونکہ اگر سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہوتے تو ایکچوئل سچویشن پتہ چلتی کہ آخر ہوا کیا تھا. جس وقت یہ جیل بریک ہوا تھا اس کے ویری نیکسٹ ڈے سب سے پہلے ہماری ٹیم اندر گئی تھی اور وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تھا تو ان کا جو وہ والی جو ان کا جیل حکام کے جانب سے موقف دیا گیا تھا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا تھا کہ قیدی زلزلے کے باعث ان کو ہاتھے میں بٹھایا گیا تھا. قیدی اپنی بیرکس میں موجود تھے. انہوں نے پہلے ایک بیرک کا پورا کنڈا توڑا ہے تالے سمیت. انہوں نے پوری کم سے کم وہ 5 کلو ویٹ کا وہ کنڈا ہو گیا. وہ تو ٹھیک ہے نذیر, لیکن جیسے آپ نے سرپرائز وزٹ کے بارے میں بات کی کہ وہ آتے تھے تو وہ کیا کرنے آتے تھے پھر, تو مطلب دیکھتے کیا تھے؟ سرپرائز وزٹ میں آپ سارے انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا چیز ٹھیک ہو رہی ہے, کہاں پہ کیا غلطی ہے. اس کا مقصد ہی بنیادی ہوتا ہے. پھر ابھی تک کیا ذمہ داروں کا تعین ہوا کہ اتنے قیدی فرار ہو گئے؟ کون انہیں دیکھ رہا تھا؟ کس نے انتظامات کو میک شور کرنا تھا؟ کس نے ان کی حفاظت کو میک شور کرنا تھا؟ دیکھیں ایکچوئل اگر دیکھا جائے تو اصل ذمہ داری تو جس طرح ایک تھانے کا اصل ذمہ دار ایس ایچ او ہوتا ہے, چاہے کرائم کسی کی وجہ سے ہی ہو, اسی طرح جو جیل کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی ہوتی ہے, اس کے نیچے دیگر اسٹاف کی ہوتی ہے. اس رات ہم نے خود بات کی تھی, ٹوٹل 9 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھے. آؤٹر لیئر پر ایف سی موجود تھی اور ہمیں جیل حکام کی جانب سے ہی بتایا گیا کہ جیل مینول میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قیدی فرار ہونے کی کوشش کریں اور وہ احاطے تک پہنچ جائیں کہ جس کے بعد پھر صرف سڑک رہ جاتی ہے تو آپ ان کو گولیاں مار کر روک سکتے ہیں. تاکہ اگر اور جیل حکام کے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر اسی وقت ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی تو چند ایک زخمی ہوتے لیکن باقی بیک چلے جاتے. لیکن ہوا یہ کہ وہ ہتھیار سیکیورٹی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ قیدیوں کے ہاتھ میں تھے. 2 SMGs تھی جس کی وجہ سے قیدیوں نے شدید فائرنگ کی. اس کے بعد یہ جاگے اور ہڑبڑاہٹ میں پھر یہ سڑک پر مین ملیر کی روڈ پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا اور کافی کشیدہ صورتحال تھی, سڑک کو بند کرنا پڑا. اب جس طرح آئی جی جیل اور ڈی آئی جی جیل کو ہٹایا گیا ہے, ہونا یہ چاہیے تھا سب سے پہلے اس جیل کے عملے کو سسپینڈ کیا جاتا, پوری انکوائری کی جاتی اور اس انکوائری میں دیکھا جاتا کہ اس پہ ڈی آئی جی کا قصور ہے, آئی جی کا قصور ہے, اس کے بعد ان پر ایکشن لیا جاتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. لیکن یہاں پر یہ کہ گورنمنٹ پریشر میں آ کر وہ اقدام کر جاتی ہے جو ان کو بعد میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. رائٹ, بہت شکریہ نذیر شاہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اچھا جی, اس سے پہلے وفاقی فیڈرل بجٹ آیا اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں. ابھی ظاہر ہے بجٹ سیشن بھی جاری ہے اور بحث بھی ہو رہی ہے ساری صورتحال پر. یہ ہے کہ بہت ساری باتیں اس ایشو پر بھی ہو رہی ہیں کہ جی جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں سرکاری ملازمین کی, جو پینشنرز کے اس میں اضافہ کیا گیا ہے پینشن میں, تو کیا وہ ضرورت کے مطابق ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اور پھر ٹیکس اہداف جو ہیں کیا وہ پورے ہو سکیں گے؟ جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جائے گا کیا یہ ممکن ہے کہ جو اب جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے حکومت کی جانب سے وہ اچیو ہو پائے گا کہ نہیں؟ ٹیکس اہداف ریئلسٹک ہیں, ریلیٹیبل ہیں, اچیویبل ہیں کہ نہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس بجٹ کے اندر. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی نوٹس لیا اس چیز کا جو کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا اتنے حیران کن مارجن کے ساتھ. سو ول ویٹ اینڈ واچ. جس نے بھی سجیسٹ کیا ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. یو آر کریکٹ. اچھا
पंजाब हुकूमत का बजट आज पेश किया जाएगा और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजा बजट पेश करेंगे जिसमें कोई भी नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़ की गई है। तरक्याती मंसूबों के लिए 1200 अरब रुपए का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 2750 स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंड से लिए जाएंगे। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब रुपए रखने की तजवीज़ भी दी गई है। तो अब सूबे अपना बजट पेश कर रहे हैं। उस दिन सिंध ने अपना बजट पेश किया। आप देखते ही हैं कि पंजाब में जो तजावीज़ रखी गई हैं, पंजाब में हमने देखा है कि जो तरक्याती जो काम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं और उसके लिए ठीक ठाक जो बजट में है वो पैसे भी रखे जाते हैं। प्लस एजुकेशन और सेहत, ये वो दो शोबे हैं, ये दो वो डिपार्टमेंट हैं जिसमें सूबों ने दिखाना है कि वो कितनी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं इसमें। तो ये बड़ा मैटर करता है कि एक तो बजट ही बहुत कम एलोकेट किया जाता है, दूसरे जो किया भी जाता है वो भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता और बट देन अगेन अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने में आई है कि जो हमारी सूबाई हुकूमतों में एक हेल्दी कंपटीशन चला है जिसके अंदर अपने अपने सूबे को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश है, वो एक बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ है और हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उससे फ़ायदा तो आवाम का ही हो रहा है। और अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो हेल्थ सेक्टर और जो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बजट की जो सर्व करना है वो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है इस बजट का। तो अब हम ये देखते हैं कि तरक्याती बजट्स के ऊपर, तरक्याती मंसूबों के ऊपर तो काफ़ी पैसे, काफ़ी रकम मुख्तस की जाती है बट उतना हेल्थ सेक्टर या फिर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर नहीं किया जाता। और अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर हायर एजुकेशन HEC के ऊपर तो सर्व किया जाता है बट व्हाट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम? आपका 2 करोड़ 60 लाख के करीब बच्चा या उससे भी ऊपर बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उनको स्कूल लाना है। और फिर आप अपने नंबर्स अगर हम शेयर करना शुरू कर दें कि प्रोविंस वाइज किस तरीके से स्कूल्स नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पर टॉयलेट नहीं है, कहीं पर पीने का साफ पानी नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर बुनियादी जो बच्चों के बैठने के लिए कमरा होना चाहिए, डेस्क होने चाहिए और कहीं पर टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। और फिर घोस्ट स्कूल्स भी हैं, घोस्ट टीचर्स भी हैं जो कि खामखा सरकारी तनख्वाह भी वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे जिन्हें हम अगर बेसिक एजुकेशन नहीं दे पा रहे तो हम इन्हें एडवांस लेवल की एजुकेशन कैसे दे पाएंगे? सवाल ये है। और देन अगेन अभी तो यहाँ पर बात हो रही है अर्बन एरियाज की, देही इलाकों में एजुकेशन की क्या सूरत हाल है उससे भी हम सब वाकिफ हैं। वहाँ पर तो अभी हम इसी पॉइंट के ऊपर हैं कि वहाँ पर बच्चों को और बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को इस बात पे कन्विंस किया जाए कि अपने बच्चों को प्लीज स्कूल भेज दें। तो पहले वो उनको इस बात पे कन्विंस किया जाएगा, फिर वो स्कूल कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे स्कूल बना होगा, वो कौन सी क्लास से ज्वाइन करेंगे, क्या सारा सिस्टम होगा, ये तो एक देन अगेन एक लंबी डिबेट है। तो अब तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। गुज़िश्ता रोज़ या उससे 2-3 दिन पहले गालिबन हम इंटरनेशनल लेबर डे के ख़िलाफ़ जो है वो अब बात कर रहे थे, चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे थे और हम उसके हवाले से अवेयरनेस भी स्प्रेड करना चाह रहे थे। तो पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों का बेसिक राइट है, उनका हक है कि उनको पढ़ाई से महरूम ना किया जाए। हकीकत चाइल्ड लेबर की ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं वो उनके पास इतने कहते हैं ना इतने गरीब हैं, उनके अपने बच्चों और उनका अपना गुजारा नहीं होता तो अपने घर से बच्चों को भेजते हैं। आप उनसे बात करें तो वो आपको यही जवाब देंगे कि हम इन्हें स्कूल भी नहीं भेज सकते, हमारी इतनी इस्तात नहीं है और सारा दिन ये करेंगे क्या, ये बिगड़ेंगे अगर हम इन्हें घर पे छोड़ दें। तो फिर हम सोचते हैं कि इन्हें कहीं काम पर लगा दें। सो ये वो पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो बुनियादी वजह है इन बच्चों की छोटी उम्रों में मेहनत मशक्कत करने की। अच्छा, हम जब बात करते हैं जेंडर रोल्स के ऊपर तो जेंडर रोल्स बेसिकली ये होता है कि आप माशरे में आपको कैसे जेंडर के हिसाब से परसीव किया जाता है कि आप ये रोल के लिए परफेक्ट हैं, इस डेजिग्नेशन के लिए परफेक्ट हैं, ये कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा अपने आप को दिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये बेसिस ऑन योर जेंडर आपकी जो रोल है वो एक तय हो गया है। हाँ, तय हो या गया। आपको कैटेगराइज कर दिया गया है कि आपने इसी फील्ड में एक्सेल आप कर सकते हैं, आप और काम नहीं कर सकते। तो अब ये शैटर हो रहा है। यस, अब ये हो रहा है शैटर। इन जेंडर रोल्स को हम अब शैटर होते देख रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक नुमाया कदम उठाते हुए पहली मर्तबा मर्दों के थाने में खातून SHO तैनात कर दी है। एंड दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी
مصباح شہباز کو تھانہ پھلگرا کا انچارج مقرر کر دیا گیا ہے، جو اسلام آباد پولیس تاریخ میں ایک نئی روایت کا آغاز ہے۔ مصباح شہباز ایک تجربہ کار اور فرض شناس افسر ہیں جنہوں نے 2012 میں بطور ASI پولیس فورس جوائن کی۔ اس سے قبل وہ وومن پولیس اسٹیشن میں بطور SHO بھی فرائض انجام دے چکی ہیں۔ اور DIG اسلام آباد جواد طارق کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ صنفی امتیاز ختم کرنے اور پولیس فورس کو میرٹ کی بنیاد پہ، آئی لو دس ورڈ، کہ میرٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت عملی یہ تھی، ظاہر ہے اس میں پھر آپ ریگارڈلیس آف جینڈر جو میرٹ پر اترتا ہو اس کو یہ اہم پوزیشنز ملنی چاہیے۔ تو اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ تعیناتیاں اب جنس کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر کی جائیں گی، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بڑی انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آتی ہے اور بہت کچھ کرنا چاہتی ہے جو ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم ثنا والا کیس بھی دیکھیں، ودن 20 آورز، not like even 24 hours، ودن 20 آورز جو ہے انہوں نے مجرم کو پکڑ بھی لیا تھا۔ تو کافی زیادہ جو ہے وہ اپنے امیج کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ بالکل، یہ لا انفورسمنٹ، یہ ویجیلنس ہے جو ہم تمام صوبائی حکومتوں سے، تمام پولیس کے جو ورکرز ہیں ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، انڈیویجولی بھی اینڈ ایز اے کمیونٹی بھی۔ تو یہ جو ویجیلنس کی سپیڈ ہے نا، جس طرح ہم نے دیکھا ثنا یوسف والے معاملے میں بفور 24 آورز جو تھا، وہ ملزم بھی گرفتار تھا، اس کے خلاف FIR بھی ہو چکی تھی اور تمام تر سارا بریک ڈاؤن بھی آ گیا تھا۔ تو یہ چیز اگر اسلام آباد کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ اہم تھا جو آئی تھنک اتنا ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بچیوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اگر وہ سوشل میڈیا پر آتی ہیں، اگر وہ ٹک ٹاک پر آتی ہیں تو ان کا رائٹ ہے وہ اور لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ تو یہ بڑی ایڈوانس اور پروگریسو اپروچ ہے جو ہمیں نظر آئی۔ چلے جی، گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاتون پولیس SHO مصباح شہباز، جنہیں مردوں کے تھانے میں انچارج تعینات کیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ مصباح شہباز اینڈ کانگریچولیشن ٹو یو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ مجھے سب سے اچھی بات جو لگی ساری اسٹیٹمنٹ میں، جو پولیس کا بیان ہے، جو آپ کے محکمے کا بیان ہے، کہ وہ یہ کہ میرٹ کی بنیاد پہ، جینڈر کی بنیاد پہ نہیں، میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پہ تعیناتیاں ہوں گی۔ تو یہ آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اور اس نتیجے پہ کیسے پہنچی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ انچارج بننے جا رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور میں یہ ایگری کروں گی، بلکہ ٹوٹلی یہ میرٹ بیسڈ ہے۔ مجھے تو بالکل پتہ بھی نہیں تھا، جو ہی آرڈر شیئر ہوئے مجھے تب پتہ چلا ہے کہ مجھے جو ہے پھلگراں کا جو ہے SHO جو ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ تو ابھی جو ہے میری فیلنگ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ، اور یہ میں بتاؤں ٹوٹلی میری کارکردگی جو میں نے ایز اے SHO وومن جو ہے سرو کیا، 2 ایئرز 1 ٹائم میں نے سرو کیا، اور 1 ایئر 1 ٹائم سرو کیا، مطلب میری 2 ٹنور ہے میری ایز اے SHO جو میں نے وومن پولیس اسٹیشن میں سرو کیا۔ اور یہ میری فرسٹ پوسٹنگ ہے ایز اے SHO پھلگراں اسٹیشن، جو کہ ایک جنرل پولیس اسٹیشن ہے، اور جہاں پر ویسے تو میں بتاتی چلوں کہ جو میں نے وومن میں سرو کیا ہے، میری الحمدللہ اتنا میرا ایکسپیرینس ہے، میں جب میل اسٹیشن میں پوسٹ ہوئی تو مجھے بالکل فرق محسوس نہیں ہوا، بالکل وہی انوائرمنٹ، بالکل میں مطلب سیٹسفائی ہوں کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل تھانہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ 2012 میں آپ بطور ASI آپ نے شروعات کی، پولیس فورس آپ نے جوائن کی، 2012 سے لے کر آج 2025 میں آپ SHO تعینات ہو گئی ہیں، کیسا وہ سفر بتائیے گا ذرا، اور اس سفر میں سب سے چیلنجنگ چیز کیا تھی آپ کے لیے؟ جی الحمدللہ 2012 میں اسلام آباد پولیس کا حصہ بنی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہماری بیسک ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے کہ کیسے آپ نے جو ہے آگے جو پولیس کی ورکنگ ہے، یا آپ نے کیسے جو ہے پولیس کے سارے کام کو لے کے چلنا ہے۔ تو وہ بیسک ٹریننگ ہماری 1 ایئر کی ہوتی ہے، وہ ہمیں دی جاتی ہے۔ دین ہماری انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہمارا کورس ہوتا ہے 18 منتھ کا، وہ ہم نے کیا، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو الحمدللہ میں پہلے سے ہی بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی، اور میں نے اپنے جو میرا پروفیشن ہے اس میں نے بہت زیادہ جو ہے میرا انٹرسٹ تھا، اور میں نے تقریباً جو انویسٹیگیشن سے متعلقہ چیزیں تھیں میں نے بہت زیادہ وہ سیکھی۔ میرے جو استاد مجھے ملے الحمدللہ وہ بہت اچھے تھے۔ آج میں کہتی ہوں کہ اپنی والدین کی دعائیں اور میرے جو وہ استاد تھے ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں۔ اور جی
اچھا تھوڑا سا کیونکہ ہمارے یہاں ابھی آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں نا یہ جو سیلنگ ہے جسے ہم کہتے ہیں گلاس سیلنگ یہ شیٹر ہو رہی ہے اور جینڈر ریگارڈلیس آف جینڈر اب لوگوں کو جو ہے ان کی میرٹ پر تعیناتیاں ہو رہی ہیں. اب جب آپ ایس ایچ او تعینات ہوئی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اب آپ ایک انچارج بن گئی ہیں تو کہا یہ جاتا ہے جی کہ پولیس والوں کا اوڑھنا بچھونا رہنا کھانا پینا تھانے میں ہی ہوتا ہے خصوصاً ایس ایچ او کا. تو اب آپ ورک لائف بیلنس کیسے رکھتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ ایک خاتون بھی ہیں خاتون کی ایک بڑی ذمہ داری گھر گرہستی بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کیسے بیلنس رکھتی ہیں؟ ڈیوٹی آورز پورے کرتی ہیں پھر گھر چل جاتی ہیں یا پھر آپ زیادہ ٹائم دیتی ہیں؟ سو ہاؤ ڈو یو مینج آل دس؟ جی یہ بالکل درست ہے. جب ایس ایچ او کا تو بالکل اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں ہی ہوتا ہے 24/7 جو ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایس ایچ او تو کیونکہ وہ اپنے ایریے کا اس کے کرائم کا رسپانسبل ہوتا ہے اپنے تھانے کا رسپانسبل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے 24/7 وہاں پہ جو ہے وہ ورک کرنا پڑتا ہے. تو میں الحمدللہ میں کیونکہ آلریڈی سرو کر چکی ہوں میں نے جو ہے بہت اچھے سے جو ہے اپنی فیملی کو مینج کیا ہوا ہے اور تقریباً جو ہے زیادہ تر ٹائم جو ہے میرا پولیس اسٹیشن میں ہی ہوتا ہے تاکہ جو ہے میں اچھی ڈیوٹی پرفارم کر سکوں اور اپنے ایریے کے کرائم کو کنٹرول کر سکوں. اچھا مصباح یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے خاتون ایس ایچ او عوام میں اعتماد بڑھا سکتی ہیں خصوصاً خواتین میں؟ جی بالکل میں ایک مثال ہوں کیونکہ دیکھیں میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتی کیونکہ ہم جب پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ فیمیل ہیں یا میل ہیں. میں ایک سب انسپیکٹر ہوں اور جو میری اسائنمنٹ ہے وہ مجھے ایز اے سب انسپیکٹر دی گئی ہے نہ کہ میل نہ فیمیل. اب باقی جو میری بہنیں ہیں ان کے لیے یہ بہت انسپائرنگ ہے کہ میں اگر اس سیٹ پہ ہوں تو آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں ابھی کیونکہ ایک جنرل پولیس اسٹیشن میں پوسٹ ہوئی ہوں تو ایک مثال بنوں گی اور باقی جو میری کولیگز ہیں ان کے لیے بھی ایک انسپائریشن ہوگی اور جو میری دوسری بہنیں ہیں جو مجھے سن رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہوگا اور وہ انشاءاللہ ضرور پولیس پروفیشن کو جوائن کریں گی. جی اچھا مصباح ایک چیز بتائیے گا بس ہمارا یہ بڑا ٹاپک جو ہے اس میں بڑے کچھ سینسیٹیو ایشو بھی آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو بااختیار تو بنا دیا ہے لیکن ہمارے یہاں جو مرد ہیں ان کو نہیں سکھایا کہ بااختیار عورت کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے ورک انوائرمنٹ میں اس کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے سو ان کو انکلوسیو کیسے کرنا ہے. لیکن میں آئی ہوپ کہ ظاہر ہے جب آپ کی تعیناتی ہمیں یہ بتاتی ہے یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اسلام آباد پولیس جو ہے بڑی پروگریسو سوچ رکھتی ہے لیکن ایک ایسے تھانے میں تعینات ہونا جہاں پر تمام تر میل ہوں ان کو لیڈ کرنا ان سے ڈیل کرنا کیا مشکلات ہوتی ہیں یا وہ کوئی بیریئر فیل کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ابھی ہم بہت کچھ ہمیں کرنا ہے اس فیلڈ میں یہ جینڈر رولز جو ہے جو ایک ڈویژن اس میں ہے اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ جی خواتین بھی مردوں کی طرح کام کر سکتی ہیں. سو اس میں کچھ آپ کو مشکلات ہوتی ہیں فیس کرتی ہیں اور ڈیل کیسے کرتی ہیں اس سے؟ بالکل میں بتانا چاہوں گی یہاں پہ یہ جو آپ نے بتایا کہ مرد جو ہے ایک فیمیل لیڈر کو ایکسپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. ابھی مجھے آج چوتھا دن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میری ٹیم اتنی کوآپریٹیو ہے 3-4 دن کے اندر میں نے کہیں پہ آبزرو نہیں کیا. آلریڈی میں میل کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرو کر رہی ہوں ہماری کمبائنڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں کبھی بھی مجھے ایسا فیل نہیں ہوا لیکن ابھی کیونکہ میں ٹوٹلی میل کو لیڈ کر رہی ہوں تو مجھے کہیں پہ بھی فیل نہیں ہوا کہ کسی مرد نے کوئی ہیزیٹیشن فیل کی ہو. بالکل ہم لوگ ایک فیملی کی طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ میل جو ہے وہ فیمیل لیڈر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا کوئی بیریئرز ہوں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ٹو بی ویری اونیسٹ کہ الحمدللہ میری جو ٹیم ہے بہت اچھی ہے. یہ تو بہت بالکل ہمیں انہیں جی بہت اچھی بات ہے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی. جی مصباح یہ بھی بتائیے گا کہ آپ تھانے کے ماحول کو کیسے مزید محفوظ شفاف اور دوستانہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ بالکل انشاءاللہ کچھ چینج ہیں وہ میں انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے وہ میں کروں گی. اپنی ظاہر سی بات ہے جب میں آئی ہوں میری اپنی اسٹریٹجیز ہیں کس طرح میں نے کرائم کو جو ہے وہ پریونٹ کرنا ہے یا میں نے کس طرح جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے.
इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो नज़र आएंगी. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مصباح شہباز, اور ونس اگین کنگریچولیشن ٹو یو. اور آپ بہت ساری آنے والی لڑکیوں کے لیے, بچیوں کے لیے انسپریشن ہے اور رول ماڈل ہے. اور کیا کہنا چاہیے اس میں ہم کریڈٹ اسلام آباد پولیس کو بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے. لازمی ان کو بھی بالکل کریڈٹ جاتا ہے, اور مصباح کے علاوہ ان کی ٹیم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. جس طرح وہ بتا رہی تھیں کہ مجھے ابھی تک کوئی بیریئر محسوس نہیں ہوا اور مجھے کوئی کمیونیکیشن گیپ محسوس نہیں ہوا, تو اٹ مینس کہ جو ان کے سبارڈینیٹس ہیں, جو سارے میل کولیگز ہیں, وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں اس چیز کو. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کے مجھے. بالکل. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملک بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑے خطرناک اثرات ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا شدید چیلنج کس چیز کے. اچھا, موسمیاتی تبدیلی کی. بالکل, میری ابھی دیکھیں آپ طبیعت خراب ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے کیسے ڈیل کیا جائے. بٹ اب ہوا یہ کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی اس بحران سے محفوظ نہ رہا. ضلع باغ میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا, جہاں 80% قدرتی چشمے خشک ہو چکے ہیں. 80%. یہ ایک ویسے ہوش ربا انکشاف ہے. بارش کی کمی اوور نائٹ تو نہیں ہوا ہوگا. اوور نائٹ نہیں ہوا ہوگا. اب یہ وہی ہے نا کہ اگنور کرتے 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 ہم یہاں پر آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. طوفانی بارشوں نے قدرتی ذخائر کو برباد کر دیا ہے, اور مقامی آبادی شدید پانی کی قلت کا شکار ہے. اب اس گمبھیر صورتحال میں باغ آزاد کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ سے تعلق رکھنے والے محمد عثمان نے ایک بڑا اچھا اور ایک بڑا یونیک اور ایک پائیدار حل نکالا ہے. وہ یہ کہ پیشے کے لحاظ سے تو وہ استاد ہیں. محمد عثمان نے اپنی مدد آپ کے تحت تالاب بنانے کی ایک مہم شروع کی ہے تاکہ بارش کا پانی محفوظ کیا جا سکے. ویری انٹرسٹنگ. اور تالاب بنانا, سوچیں وہ اب تک 550 سے زائد چھوٹے بڑے تالاب بنا چکے ہیں. صرف مہم نہیں ہے, انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا ہے. اور ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ 10,000 تالاب بنانا ہے. سو اب ظاہر ہے ان کو اس میں مقامی جو زمیندار ہے, جو کمیونٹی ہے, اس کی مدد بھی حاصل ہے. کس طرح وہ یہ سب کر رہے ہیں اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. اور ظاہر منصوبہ اپنے آپ انہوں نے شروع کیا. اب کیا ان کی ایک پوری ٹیم ہے, کون کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, تو بات کر لیتے ہیں. باغ آزاد کشمیر سے ایک استاد اور ایک سماجی کارکن محمد عثمان ہمارے ساتھ ہیں. محمد عثمان, آپ صرف سماجی کارکن ہی نہیں, میں آپ کو کہوں گی آپ انسانیت کے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے پانی کا بحران تو بڑا شدید وہاں پہ معلوم ہو رہا ہے. پہلے بتائیے گا یہ خیال, یہ منصوبہ کیسے سے آپ کے ذہن میں آیا, کیونکہ یہ بڑا اپہیول ٹاسک لگتا ہے اگر اسے سوچا جائے تو. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ 550 تو ہمارے 800 تالاب اللہ کا شکر ہے 5 مہینے کے اندر ہم نے کمپلیٹ کر, اور 1.5 کروڑ لیٹر پانی ہم نے محفوظ کر لیا ہوا ہے. تو دوسرا جو چیز ہے, مجھے تھوڑا سا پلیز آپ نے ٹائم دینا, سو میں اپنی پوری بات کلیئر کر دوں. جو پرابلم آپ نے کہا کہ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی, تو 20 سال ہو گئے جو برف باری 6-6 فٹ ہوتی تھی وہ اب انچز کے اوپر آ گئی ہے. تو جو ویسٹرن ڈسٹربنسز آتی ہوتی ہیں پاکستان میں, تو اصل وہی سورس تھا. پھر جنگلات میں جو آگ, جنگلات کی جو تباہی ہمارے سامنے ہوتی ہے, اس کو ہم روک نہیں پائے, نہ ہمارے انفارچونیٹلی اداروں نے کوئی ایسی قانون سازی کی. تو وہ سارے جو ایکومولیٹ ہوتے ہوتے اس وقت صرف باغ نہیں, پورے آزاد کشمیر کے جو ٹاپ ماؤنٹینیئس ایریاز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک ایک بوند کو مجبور ہیں. تو یہ جو ابھی ونٹر گزرا ہے اس کے اندر تو بارشیں ہوئی نہیں 4 مہینے کے اندر. تو چشمے آپ نے 80% کہا, تو میں دکھا سکتا ہوں چل کے. میں نے اپنا جب ہوش سنبھالا تو ہم وہاں پہ نہریں بہتی ہوئی دیکھتے تھے, تو اب وہاں پہ ایک بھی نہیں ہے. تو اس چیز کا ایک ہی حل میرے سامنے یہ تھا کہ پانی کو روکا جائے. پہلے برف باری ہوتی تھی, وہ ابزارب ہوتی تھی, تو اب برف تو ہو نہیں رہی, کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, تیز بارشیں ہوتی ہیں, تو وہ پانی بہ جاتا ہے کیونکہ جنگلات کی تباہی ہم نے کر دی ہوئی ہے. تو پہلے وہ جڑیں ہوتی تھیں جو درختوں کی, تو یہ پانی کو آہستہ آہستہ زمین کو اندر واٹر ٹیبل کو دیتی تھی. وہ تو یہ ہوا کیسے, یہ ہم تھوڑا سا میکینزم جاننا چاہ رہے ہیں. تالاب بننا, وہ پھر اس میں پانی کا ٹھہرے رہنا, یہ کس طرح آپ اس کو کر رہے ہیں, کیسے لے کے چل رہے ہیں, اور مدد کس کس کی شامل ہے؟ اس میں مدد اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو سوشل میڈیا کے اوپر مجھے جو میرے دوست بھائی جانتے ہیں وہ سارے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, ڈونیشنز مجھے بھیجتے ہیں انڈیویجول میرے اکاؤنٹ میں. اور آگے پھر میں ڈفرینٹ ایریاز, وہ پورا ایک پروسیس ہے, کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کہ تالاب کی ڈائمینشنز کیا ہیں, پانی بارش کا کہاں سے زیادہ آئے گا, کس جگہ کے اوپر کہیں لینڈ سلائڈ تو نہیں ہے. یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے
फिर पूरा एक एक तालाब तैयार किया जाता है। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमने 5 झीलें भी बना दी हुई हैं अपने YouTube चैनल टीचर उस्मान से, जो कि डेडिकेट किया हुआ है मैंने सिर्फ इसी काम के लिए, क्योंकि 2040 यू ऑल नो, आई नो, हमें पता है कि 2040 में 80% एरियाज पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के ये बूंद बूंद को तरसेंगे। तो अगर अभी एक्ट ना किया तो फिर हम किस चीज का वेट करेंगे? अच्छा उस्मान, आप तालाब की जगह, मकाम जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, और आप तालाबों की गहराई, साइज, इसका तयन कैसे करते हैं? ये डिपेंड करता है, पहले जगह की वीडियो मेरे पास आती है, जो भाई बनाना चाह रहे होते हैं, फिर देखते हैं कि वो सॉइल टाइप क्या है, पथरीली है, कोई क्लेई है, वो सारे फैक्टर्स में देखते हुए फिर वहां पे डिसाइड किया जाता है कि अगर जंगलात के अंदर आबादी से बहुत दूर है तो वहां पे गहराई हम ज्यादा रख रहे हैं। और कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे सीपेज नहीं होती ना, मट्टी इस टाइप की है, तो वहां पे हम देखते हैं आबादी के पास, तो वहां पे हम उसको जरा बड़ा कर देते हैं, चौड़ाई में गहराई कम कर देते हैं ताकि पानी स्टे करे 4-6 महीने लोग उस पर यूज करें। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है। और क्या हुकूमत या किसी और इदारे ने आपके काम को सराहा, आपको सपोर्ट किया, आपकी ताउन फराहम करने की कोशिश की? मुझे सो फार अभी तक जो हमारी ये मुहिम चल रही है, तो ये हम सारी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर और जो एक कम्युनिटी लेड ये पूरी मूवमेंट है, सोशल मीडिया के ऊपर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सारे दोस्त भाई, तो उनकी सपोर्ट है। और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के वजह से ना कि प्लीज 2-3 चीजें कर लें। बहुत ही शदीद किस्म के कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि सिटीज के अंदर भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर ली है। रावलपिंडी में भी हमने 5 सक्सेसफुल जो बोर हैं, रिचार्ज बोर, वो भी कर दिए हुए हैं और वो यहाँ से हमने इनिशिएट कर दिया है। तो इसको अब हमारा वो कोलैबोरेट करें और इसको मैसिव लेवल के ऊपर लेके जाएं, जंगलात को बचाने के लिए भी कानून बनाएं। इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसके बगैर हम रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो अच्छा उस्मान, आपने अब तक जो काम किया है, जो आपने ये तालाब बनाए हैं, इससे जो आप नताइज चाह रहे थे, जो रिजल्ट चाह रहे थे, वो कितने फ्रूटफुल साबित हुए हैं? क्या नताइज निकले हैं इसके? अल्लाह का शुक्र है कि जो पहले वहां पे माल मवेशी जो लोग बेच रहे थे पानी की कमी की वजह से, वो उन्होंने वापस रखने शुरू कर दिए हैं। पहली चीज तो ये बिल्कुल एविडेंट है और इसको बीबीसी ने भी आके 3 दिन वहां पे सारा रिकॉर्ड किया है, एविडेंस मेरे पास भी है। दूसरा, हम चश्मों के पीछे बना रहे हैं और जहाँ पे शदीद किस्म के जो सारे चश्मे खुश्क हुए हैं, तो वो रिजल्ट अब मॉनसून, अब बारिशें तो आपके सामने हो ही नहीं रही ना, अभी जो हुई है तो उसमें पानी सारा जमीन ने वापस ले लिया है। 4 करोड़ लीटर पानी जमीन ने वापस ले लिया है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। वही पानी आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड होता हुआ हमारे चश्मों में वापस आएगा, क्योंकि आपको पता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पानी जाया करने में या जमीन से निकालने में हमें 1 मिनट में हम हजारों लीटर निकाल लेते हैं, लेकिन वापस जाते हुए जमीन में एक एक कतरा पानी का जाता है वाटर टेबल पर पहुंचने के लिए। अच्छा उस्मान, सिंस आप इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे हैं और आपने वाटर की स्कार्सिटी को बड़े क्लोजली देखा है और आपको पता है कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत है वहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं आवाम को, वहाँ के रिहायशियों को, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जितने लोग अभी आपको सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, खास तौर पर वाटर की प्रिजर्वेशन के हवाले से? मैं सिर्फ ये हाथ जोड़ता हूँ आपके चैनल के वसत से सबसे कि प्लीज पानी का जो एक एक बूंद है ना, तो जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में चीख के कह रही है कि आप 2040 में आपका ये सहरा बन जाएगा, तो अज्यूम करें 2040 में तो हमारी पॉपुलेशन भी 35 करोड़ से ऊपर जा रही होगी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और पानी का कोई सोच ही नहीं रहा। गाड़ियां धो रहे हैं, बेदरेक बाय फॉरेस्ट हो रहे हैं। तो प्लीज इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कलेक्टिव, इसको जो हमारी कम्युनिटी कॉमन्स हैं, तो ये पानी अगर मेरी जमीन में बोर है तो ये मेरा नहीं है, मेरी मलकियत नहीं है। तो ये हमें एक तो माइंडसेट चेंज करना है और दूसरा हमें अपने करिकुलम के अंदर एनवायरनमेंट को एज अ सब्जेक्ट बेसिक प्री नर्सरी से PhD तक ये शामिल करने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। आखिर में जाते जाते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाहती हूँ, आप उस्ताद हैं, क्या पढ़ाते हैं? मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक तो O लेवल्स को मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पढ़ाता हूँ, साथ में मेरा पाकिस्तान स्टडीज है जिसमें ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज है, आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं?
جی بالکل. اب اس سے آئیڈیا ہو گیا ہمیں کہ آپ صرف استاد پڑھا ہی نہیں رہے, پریکٹیکلی بھی بہت کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عثمان, بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ عثمان جیسے اور لوگ اس طرح کی انیشیٹوز کو آگے لے کر بڑھیں. اور موسمی تبدیلیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں حالات کیسے چینج ہو گئے ہیں. بارش جو ہوتی ہے کراچی میں, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک تو بہت ہی اسکیٹرڈ ایریاز میں ہو رہی ہے, پورے کراچی میں نہیں ہوتی. پھر کراچی میں راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں لیکن اب راتیں بھی گرم ہیں. پھر آپ لاہور, اسلام آباد میں دیکھیں, حیدرآباد میں دیکھیں, ژالہ باری ہو رہی ہے جون کے مہینے میں. اچھا, کراچی میں گرمی پڑ رہی ہے, شدید گرمی ہے, اسلام آباد میں ژالہ باری ہو رہی ہے, لاہور کے اندر بارش ہو رہی ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ نے اتنی چھیڑ چھاڑ کر دی ہے نیچر کے ساتھ کہ اب خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, اور ابھی بھی اگر ہم نے اس الارم سے کچھ نہیں سیکھا نا تو اس کے بعد پھر دین عثمان واز رائٹ کہ 2040 تک ہمارے پاس یہ صحرا بن چکا ہوگا, یہاں پر پانی نہیں ہوگا اس خطے کے اندر. تو پلیز انڈیویجولی اسٹیپس لیں. 2040 زیادہ دور نہیں ہے, 2035 زیادہ دور نہیں ہے. سو یہ چیزیں ہمیں غور کرنے کی. اچھا, بچپن میں ہم یاد ہے آپ کو اسکولز پہ ٹرپس پہ جایا کرتے تھے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کیا اس طرح کا کچھ ایسا کوئی سین آفیسز میں نہیں ہو سکتا کہ مطلب سب یہ آپ کس سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں, کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اس طرح کا انٹروڈیوس کروانا چاہیے کانسیپٹ. بالکل ہونا چاہیے. آئی تھنک اس سے جو ہے نا آپ کا جو امپلائی ہے وہ اور زیادہ اچھے سے ریفریش ہو کے کام کرے گا اور اس کی پوٹینشیل جو ہے وہ سامنے آئیں گی. سو اس طرح کے مواقع ملنے چاہیے. خاص طور پر جو کراچی کے کارپوریٹ سیکٹر میں جو کام کر رہے ہیں امپلائیز, ان کو تو بڑی ضرورت ہے اس کی. کیا وجہ؟ کیونکہ ہم کانکریٹ کے جنگل میں رہ رہے ہیں, دور دور تک سبزہ ہریالی کہیں پر نظر نہیں آتی. درخت دیکھے پتہ نہیں مجھے کتنا ٹائم ہو گیا. اور جس طرح ہم آتے ہیں اور جاتے ہیں, پی پاؤں پاں راستے کٹ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں کھڈوں سے نکل کے, کہیں سے بائک آ رہی, کہیں سے رکشہ آ رہا ہے, اور بس ہم دیکھنا نہیں چاہتے, لیکن ظاہر ہے گاڑی چلانی ہے تو دیکھ کر ہی گاڑی چلانی ہے. عادت ہو گئی اب. میں تو ایک کھڈا یاد ہوتا ہے سائم, ایک کھڈا یاد ہوتا ہے, تھوڑے دنوں بعد وہ بڑھ جاتا ہے اور ایک نیا کھڈا یاد کرنا پڑتا ہے. آپ کو پہلے سے پریپیئر ہونا پڑتا ہے. اب میں جس جگہ سے گزر رہی ہوں اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڈا آتا ہے یا اس کے لیفٹ سائڈ پہ کھڈا آتا ہے, تو کبھی کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے, بھر جاتا ہے. اگر تو غلطی سے بھر دیتے ہیں اسے تو پھر نیا آ جاتا ہے. تو اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ہم چلے جا نہیں سکتے لیکن ہم دیکھ تو سکتے ہیں. تو چلتے ہیں, آپ کو لیے چلتے ہیں ملکہ کوثر میں, جہاں پر گرمی کے ستائے سیاح جو ہیں وہ ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. بالکل جی, آپ کو بھی انجوائے کراتے ہیں. دیکھیں اس وقت ملکہ کوثر مری میں ملک بھر سے سیاح بڑی تعداد میں رخ کریں. جیسے جیسے ملک میں گرمی تیز ہو رہی ہے, ملکہ کوثر میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پارکس میں اور مختلف تفریح گاہوں کا رخ کری ہے. اسلام آباد میں بہت گرمی ہے, مری کا موسم بہت اچھا ہے, میں نے بہت انجوائے کیا. یہاں کا موسم بہت اچھا ہے اور میں انجوائے کر رہی ہوں. آج اپنی فیملی اور بچوں کو لے کے آیا ہوں, ان کو میں نے سارا پارک گھمانا اور ہم نے جھولوں پہ صحیح انجوائے کروانا ہے اپنی فیملی کو. بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں پر ملک بھر سے آئی ہوئی سیاح فیملیز اور بچے مری کے ٹھنڈے موسم کو بھرپور انجوائے کریں اور خوب تفریح کریں. جی بہت شکریہ اسلان, ایاز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور میں کہتا ہوں مری کو دیکھے ہوئے یہ برسہ ہو گیا. مری جانا ہوتا تھا ایسے, مطلب گھنٹہ بیٹھے گاڑی میں سیدھا مری پہنچ گئے. اب تو بہت ہی زیادہ یاد ستا رہی ہے مری اسلام آباد کی سائم کو. اور پھر بات بھی ایسی ہو رہی ہے کہ ویکیشن پہ جایا جائے, ٹرپ پہ جائے. گرمی اتنی ہے نا کراچی کے اندر. آپ تو کہہ رہے تھے کراچی میں بارش کا انتظار کر رہے ہیں, تو ابھی آپ ویسے انتظار کریں, ہونے والی ہے. آج جہاں پر بھی بارش ہوگی نا کراچی میں, مجھے پلیز انفارم کر دیجیے گا, میں وہاں پہنچوں گا. اس کے ویڈیو ثبوت آنے چاہیے. بالکل ویڈیو ثبوت آئیں گے, بلکہ فوٹیج جو کل ہم چلائیں گے وہ میں ہی بنا کے لاؤں گا اپنے فون سے انشاءاللہ. لیٹس سی, دعا کریں جی بارش ہو جائے. جب ہم اتنی بات کر ہی رہے ہیں موسم کے حوالے سے, موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے, بارش, گرمی, پانی کے حوالے سے, تو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث قدرتی آفات جو ہے وہ اس وقت پاکستان قدرتی آفات کے نشانے پر ہے. پہلی مرتبہ حکومتی دستاویز میں 1980 سے 2024 تک قدرتی آفات کی تباہ کاریوں کی تفصیلات کی گئی ہیں. اور یہ تفصیلات کیا ہیں تو ہم جان لیتے ہیں آئی نیوز کی نمائندہ فرح ربانی سے. فرح بتائیے گا جو گزشتہ 44 سالوں میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نقصانات ہوئے ہیں, سرکاری دستاویزات کیا بتا رہی ہیں؟ بالکل صدف, اگر اس بات کریں سرکاری دستاویز کی تو وہ بہت بڑے انکشافات کرتی ہے کہ 44 سال میں جو قدرتی آفات سے نقصان ہوئے. اگر ہم قدرتی آفات کی بات کریں تو اس میں سیلاب بھی ہیں, اس میں ہیٹ ویوز بھی ہیں. تو اگر میں آپ کو اس کا بریک ڈاؤن بتاؤں تو گزشتہ 44 سال کا جو عرصہ ہے اس کے دوران سیلاب کے 109 واقعات رونما ہوئے ہیں, جس میں 36 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان دیکھنے میں آیا ہے. یہ بھی بجٹ دستاویز میں بتایا گیا ہے. اسی طرح ہیٹ ویو کی اگر بات کریں, کیونکہ جیسے آج کل بھی گرمی
گرمی کا موسم ہے تو ہیٹ ویو کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ شہریوں کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس عرصے میں اگر پاکستان میں ہیٹ ویو کی ہم تعداد کی بات کریں تو اس میں بھی 13 ہیٹ ویوز آئی ہیں جس میں 2741 سے زائد ہلاکتیں دیکھنے میں آئی ہیں پاکستان میں. اسی طرح اگر بات کریں ٹراپیکل سائیکلونز کی بات کریں تو 5 ایسے بڑے سائیکلونز آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اس سے تقریباً $1.70 سے زائد کا نقصان جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنے میں آیا ہے. اسی طرح اگر نہ صرف یہ بلکہ خشک سالی کے حوالے سے ہم بات کریں تو خشک سالی میں بھی 65 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے. یہ رپورٹ ہمیں بہت بتا دی اور یہ ہنگامی ایکشن ہمیں اس پر لینے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فرح ہمارے ساتھ تھی اور ہم سب کو ضرورت ہے اس طرح کی رپورٹس پڑھنے کی اور اس پر ایکشن لینے کی اور ریکمنڈیشن. اب تک اتنے ہی. ملاقات ہوگی آپ سے کل. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.